अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत वाफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, आरज़ू को अल्लाह ताला पूरा कर दें। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स भी लिखिए, अपने छोटे-छोटे से कमेंट्स। और मुझे हिम्मत दीजिए, मेरी हिम्मत बढ़ाइए। और उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है। माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से आपकी मोहब्बत मुझ तक पहुंच रही है। तो अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। आज की कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मिर्ज़ा अमजद बेग, एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग साहब की। उनके बारे में कुछ कहना मतलब सूरज को दिया दिखाना जैसा है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे, पढ़ी होंगी, सुनी होंगी उनकी कहानियाँ। और जिन लोगों को नहीं पता है तो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो भी जान जाएंगे। तो शुरू करते हैं। कहानी का नाम है मिर्च मसाला। उसकी लाठी बेआवाज़ है, जब ये उसके हुक्म से हरकत में आती है तो दौलत दौलत के पहाड़ बेवक़्त ज़र्रों में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन इंसान ने कभी अपनी माज़ी से सीखने की कोशिश नहीं की। वो अपने तौर पर नया तजुर्बा करके देखना चाहता है। उसे बड़ी शिद्दत के साथ ये खुशफ़हमी होती है कि अगर पहले किसी से कुछ गलत हो गया था तो अब वैसा नहीं होगा। ठीक है, अब वैसा नहीं होता, मगर उससे भी कहीं बढ़कर बुरा हो जाता है। जिन लोगों के पास बेअंदाज़ा दौलत होती है वो हर काम को पैसे की ताकत के बलबूते पर करने के आदी होते हैं। इस आदत की वजह से वो गलत सही की पहचान और जायज़ और नाजायज़ की तमीज़ भी भूल जाते हैं। फिर कानून खुद हरकत में आ जाता है। इस तहमीद के बाद मैं असल वाक़े की तरफ आता हूँ। 11 फरवरी की सहपहर जो पहला शख्स मेरे चैम्बर में दाखिल हुआ, उस पर निगाह पड़ते ही मेरे जहन में फ़ुटबॉल का तस्वुर उभरा। वो पस्ता कामत नहीं था, ताहम मयाना दरमियाना कद का था, लेकिन उसके साथ में ही वो फरबा था कि उसकी लंबाई और चौड़ाई में तमीज़ करना आसान नहीं था। अस्सलामु अलैकुम वकील साहब। अंदर आकर उसने मुझे सलाम किया। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया और बैठने के लिए कहा। वो मुझसे मुसाफा करने के बाद उन कुर्सियों की तरफ बढ़ गया जो मेरी मेज़ के सामने विजिटर्स के लिए रखी गई थी। वो एक कुर्सी खींचकर बैठ चुका तो मैंने सवालिया अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम अमीन है, वो अपना तारुफ कराते हुए बोला, और अपने छोटे भाई के सिलसिले में मैं आपसे मिलने आया हूँ। मेरे सामने मौजूद उस फुटबॉल नमा अमीन की उम्र 45 के करीब नज़र आती थी। उसके चेहरे पर 2-3 रोज़ का बढ़ा हुआ शेव मौजूद था और जब वो बोला तो उसके दांतों ने भी मुझे ये बता दिया कि वो पान खाने का आदी था। ताहम इस वक्त वो इस नुयत की शुगल में मसरूफ़ नहीं था। मैंने रफ पैड और अपने पास रखा हुआ एक कलम संभालते हुए अमीन से पूछा, अमीन साहब, आपके भाई का नाम क्या है और उसकी वजह से आप मेरे पास क्यों आए हैं? आपको क्यों आना पड़ा मेरे पास? मेरे छोटे भाई का नाम नासिर है, वो गहरी संजीदगी से बोला। नासिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नासिर को पुलिस ने कब गिरफ्तार किया? मैंने सवाल किया। 2 दिन पहले का वाक़या है, अमीन ने बताया। 9 फरवरी की सहपहर में। आज फरवरी की 11 तारीख थी और अमीन के भाई की गिरफ्तारी 2 रोज़ पहले ही अमल में आ गई थी। मैंने रफ पैड पर कलम चलाते हुए इस्तफसार किया, नासिर को पुलिस ने किस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है? अमीन ने फुटबॉल बदन पर रखे फुटबॉल सर को एक बेईमानी से जुम्बिश दी और बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। वो एक सीधा सादा सा अपने काम से काम रखने वाला इंसान है। मैंने आपके भाई की शराफत का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है अमीन साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। फ़िलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ कि पुलिस ने आपके छोटे भाई को किस इल्ज़ाम के तहत गिरफ्तार किया है? पुलिस ने नासिर पर बड़ा घिनौना इल्ज़ाम लगाया है वकील साहब। वो नज़र के चश्मे के पीछे से मुझे देखते हुए बोला, उसे एक नामहरम लड़की के साथ वहश हरकतें करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। और वो नामहरम लड़की कौन है? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। उस हरामजादी का नाम सीमा है, वो नफ़रत आमेज़ लहजे में बोला। उसका मतलब है कि आप सीमा को अच्छी तरह जानते हैं? मैंने टटोलने वाले अंदाज में पूछा। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, उसने गोलमोल सा जवाब दिया। पुलिस ने नासिर और सीमा को
किस जगह पर फहश हरकतें करते हुए देखा था? मैंने पूछा। मेरा मतलब है इन लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? ऐसी कोई बात नहीं है वकील साहब, अमीन ने अपने घुंघराले बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। नासिर इस किस्म का लड़का नहीं है। अमीन साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, मैं अपनी तरफ से आपके भाई को मौरिद इल्ज़ाम नहीं ठहरा रहा। आप कहते हो नासिर बेकसूर है तो यकीनन वो बेकसूर ही होगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इस केस में पुलिस ने स्टैंड क्या किया है ताकि बेहतर अंदाज में आपके भाई की मदद की जा सके। मेरी बात उसकी समझ में आ गई। वो असबात में सर हिलाते हुए माकूलियत से बोला, पुलिस ने नासिर को और सीमा को सी व्यू के इलाके से गिरफ्तार किया है। आपकी रिहाइश कहाँ पर है अमीन साहब? मैंने पूछा। उसने जवाब दिया, PIB कॉलोनी। PIB यानी पीर इलाही बख्श कॉलोनी। मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर सवाल किया, और सीमा कहाँ की रहने वाली है? सोल्जर बाज़ार, अमीन ने बताया। नश्तर पार्क के करीब सीमा के बाप का आलीशान बंगला है। तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ सीमा ही को नहीं बल्कि आप उसके बाप को भी अच्छी तरह जानते हैं। मैंने कुरेदने वाले अंदाज में कहा। जी हाँ, उसने एक मर्तबा फिर मुख्तसर जवाब देने पर इक्तफा किया। मैंने अपने कलम को गाहे बगाहे हरकत में रखते हुए कहा, पुलिस ने नासिर और सीमा को सी व्यू के इलाके में नाजेबा और फहश हरकत देखकर गिरफ्तार किया है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि ये दोनों जाए वक़्वा पर मौजूद थे। अगर थोड़ी देर के लिए तस्लीम कर लिया जाए कि वो दोनों कोई भी मुखरब अखलाक हरकत नहीं कर रहे थे, तो सवाल ये पैदा होता है कि वो दोनों किस ज़रूरी काम से साहिल समंदर पर मौजूद थे। एक का घर PIB कॉलोनी में और दूसरे का घर नश्तर पार्क के करीब। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली, फिर बात मुकम्मल करते हुए कहा, ये कॉम्बिनेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है अमीन साहब। मैं समझाता हूँ। मेरे भाई को इस मुसीबत में फंसाने के लिए इस हर्राफा सीमा ने एक सोची समझी साजिश से काम लिया है। वो खुफगी आमेज अंदाज में बोला। मैं अच्छी तरह जानता हूँ सीमा सलमा के हाथों में खेल रही है। अब ये सलमा कौन है? मैंने उसके इंकिशाफ के जवाब में पूछा। वो वजाहत करते हुए बोला, वकील साहब, सीमा की सौतेली माँ है सलमा। सीमा की सौतेली माँ की आपके भाई के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है अमीन साहब? मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो नासिर को फंसाने के लिए अपनी सौतेली बेटी को क्यों इस्तेमाल करेगी? असल में वो एक मर्तबा फिर अपने घुंघराले बालों में उंगलियां फेरते हुए बोला, सलमा को नासिर से नहीं बल्कि मुझसे खुदा वास्ते का बैर है। मैं चौंक उठा और पूछा, सलमा का आपसे क्या ताल्लुक़? 3.5 साल पहले तक वो मेरी बीवी थी। उसने एक और इंकिशाफ किया। हमारे दरमियान बन न सकी और मैंने उसे तलाक दे दी। बाद में उसने एक मालदार आदमी रमज़ानी भाई से शादी कर ली है। ये सीमा रमज़ानी भाई की पहली बीवी से है और रमज़ानी भाई की इकलौती औलाद है। अब मामला कुछ खुलकर सामने आया था। मैंने सपाट आवाज़ में पूछा, अमीन साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? जनाब, वो पलके झपकाते हुए बोला, मैं तो इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप मेरे भाई को पुलिस के झमेले से निकाल लें। मैंने गहरी सोच में डूब कर कहा। मेरी नज़र में वो मामला इतना ज़्यादा पेचीदा या संगीन नहीं था कि इसे हल करने के लिए किसी वकील की खिदमत हासिल की जाए। अगर अमीन चुप चुपाते पुलिस वालों के हस्बे मंशा हरारत से उनकी मुट्ठी गर्म कर देता तो बआसानी नासिर की गिलू खलासी हो जाती। मैंने इस हवाले से अमीन को ब्रीफिंग दी और कहा, इस तरह आप मेरी भारी फीस और अदालती अखराजात से बच जाएंगे। अलावा अज़ीं अदालत के दर्जनों चक्कर काटने में ना तो वक्त बर्बाद होगा और ना ही जहनी कोफ्त बर्दाश्त करना पड़ेगी। उसने हैरत से आंखें फैलाकर मेरी तरफ देखा और बोला, तो गोया आप मुझे पुलिस को रिश्वत देने का मशवरा दे रहे हैं। आप उसे मेरा मशवरा जानकर अपने जहन को उलझाने की कोशिश न करें। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। आजकल का ये चलन आम है और लोग अदालती बखेड़ों में मुलविस होने के बजाय पुलिस से मुकमुका करके अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। लोग तो पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं वकील साहब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला, और उन्हीं लोगों की वजह से हमारे मुल्क में कानून की बेतौकीर हुआ है, थानों में भी और अदालतों में भी। वो थोड़ी देर के लिए थमा, फिर बड़े ही अजीब से अंदाज में बोला,
اور معذرت کے ساتھ کہ یہ خرابی پیدا کرنے میں وکیل اور پولیس دونوں کا ہی ہاتھ ہے۔ 100% ایگزیکٹ، میں نے توصیفی نظر سے امین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے احساسات اور سوچ نے مجھے متاثر کیا ہے، میں خود بھی انہی خیالات کا حامل ہوں۔ اسی لیے میں نے کبھی ان وکلاء کا حصہ بننے کی کوشش نہیں کی جو قانون کے ہاتھ مضبوطی کرنے کے بجائے ان میں چور دروازے تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ بات عملاً اس وقت ثابت ہوگی جب آپ مجھے ناصر کے کیس کی پیروی کرتے ہوئے دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے ناصر کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، اگر مجھے یقین ہو جائے گا کہ ناصر بے گناہ ہے تو میں ضرور اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، ورنہ میری طرف سے تو معذرت ہی سمجھے۔ میں صرف اپنی جیب بھرنے کے لیے ہر قسم کے کیس نہیں لیتا۔ مجھے آپ کے اصول نے بہت متاثر کیا ہے وکیل صاحب، وہ تشکرانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ آپ ناصر کا کیس ضرور لیں گے۔ اب بتا دیں کہ میں ناصر کی بے گناہی کے سلسلے میں آپ کو کیسے مطمئن کروں۔ میں آپ سے چند اہم سوال کروں گا، آپ مجھے سچا اور کھرا جواب چاہے دے دیں، میں نے واضح کرتے ہوئے کہا۔ آپ کے جوابات نے اگر مجھے مطمئن کر دیا تو سمجھ لیں کہ میں آپ کے بھائی کو باعزت بری کرانے میں اپنا تمام تر تجربہ لگا دوں گا۔ تھینک یو وکیل صاحب، وہ ممنونیت سے بولا۔ پوچھیں آپ کو کیا پوچھنا ہے؟ پولیس نے سیما اور ناصر کو 2 دن پہلے سی ویو کے علاقے سے نازیبا حرکات کے الزام میں گرفتار کیا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب تک انہیں عدالت میں پیش کر کے ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہوگا؟ جی ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ گزشتہ روز صبح یعنی 10 فروری کو پولیس نے ان دونوں کو عدالت میں پیش کیا تھا۔ اب وہ عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہیں۔ وہ کون سے تھانے کی حوالات میں بند ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے متعلقہ تھانے کا نام بتا دیا۔ میں نے سوال کیا، کیا آپ تھانے جا کر ناصر سے ملاقات کر چکے ہیں؟ جی، جس دن انہیں گرفتار کیا گیا تھا میں اسی رات ناصر سے ملنے تھانے گیا تھا، وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ ریمانڈ کے بعد بھی میں نے ناصر سے ملاقات کی کوشش کی، لیکن پولیس والوں نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ جب 9 فروری کی رات آپ ناصر سے ملنے گئے تھے تو اس وقت پولیس والوں نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی تھی؟ میں نے دریافت کیا۔ جی نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والوں کی اس دریا دلی کا ایک خاص سبب تھا۔ کیسا سبب؟ میں نے چونک کر سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہی جو تھوڑی دیر پہلے آپ نے بیان کیا تھا، وہ ذو معنی انداز میں بولا۔ اوہ، میں امین کی بات کی تہہ میں پہنچ گیا۔ مطلب رشوت؟ جی ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ بات کس طرح سے کی ہوئی تھی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ جب مجھے پتا چلا کہ میرے چھوٹے بھائی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو میں بھاگا سیدھا تھانے پہنچا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے قسمیں کھا کر پولیس والوں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ناصر ایک انتہائی شریف النفس اور سلجھا ہوا انسان ہے۔ وہ ناصر کی بے گناہی کے حوالے سے میری کوئی بات ماننے اور سننے کو تیار نہیں ہوئے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ جب کوئی بھی پکڑا جاتا ہے تو اس کے ورثہ تھانے آ کر ان کی بے گناہی کے ایسے ہی شور مچاتے ہیں، اور ہم نے تو تمہارے بھائی کو رنگے ہاتھوں رنگرلیاں مناتے ہوئے پکڑا ہے، لہٰذا ان دونوں کو بے گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ ان کی بے گناہی اور گناہ گاری کا فیصلہ تو اب عدالت میں ہوگا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے کیا کہنا تھا جناب، وہ مایوسی سے بولا۔ جب میں شور مچا کر تھک گیا تو ایک کانسٹیبل پکڑ کر مجھے سائیڈ میں لے گیا اور اسی نے مجھ سے رشوت والی بات کی تھی۔ اس کانسٹیبل نے آپ سے کیا کہا تھا؟ میں نے استفسار کیا۔ اس نے 2 ٹوک اور کھلے ڈھلے الفاظ میں مجھ سے رشوت دینے کی بات کی تھی، امین نے بتایا۔ بولا، اگر میں صبح ہونے سے قبل 50,000 روپے کا بندوبست کر لوں تو وہ لوگ اس کیس کو کورٹ میں نہیں لے جائیں گے، معاملہ یہیں پر رفع دفع کر لیا جائے گا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے تھما، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کسی بھی قیمت پر رشوت کے حق میں نہیں ہوں۔ جب انسان بے گناہ ہو تو اسے اس قسم کے گندے راستوں کو اختیار کرنے کے بجائے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ خدا خود ہی مدد کا کوئی دروازہ کھول دیتا ہے۔ اب اگر بالفرض میں ایسے کٹر خیالات کا حامل نہ بھی ہوتا تو بھی میرے لیے ایک رات میں 50,000 روپے جمع کرنا ممکن نہیں تھا۔
اگر میں اپنا میڈیکل اسٹور فروخت کرنے کے بارے میں بھی سوچتا تو اس میں بھی 2-4 دن لگ جاتے، اور یہ کوئی عقل مندانہ فیصلہ بھی نہیں ہوتا۔ انسان بے گناہ بھی ہو اور پھر بھی خود کو چھڑانے کے لیے وہ اپنا چلتا ہوا کاروبار بیچ دے، یہ سراسر حماقت کا سودا ہے اور گناہ عظیم ہوتا۔ آج سے 35-40 سال پہلے 50,000 روپے کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے مجھے بھی حیرت ہوئی تھی کہ پولیس نے منہ پھاڑا تو اتنی زیادہ رقم کیسے مانگ لی۔ میں نے اس کے جواب کے آخری جملے کو تھام کر سوال کیا، امین صاحب، آپ نے جو گناہ عظیم کے الفاظ استعمال کیے ہیں ذرا ان کی وضاحت بھی کر دیں۔ جناب سیدھی سی بات ہے، وہ بے ساختہ بولا، جو گناہ یا قصور آپ نے کیا ہی نہیں اس میں خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے آپ کو رشوت دینا پڑے تو یہ تو سیدھا سیدھا خدا کے وجود اور اس کے نظام انصاف سے انکار ہے۔ آپ کی دلیل بہت ٹھوس ہے، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ پولیس کی رشوت خوری کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں ناصر والے معاملے میں انہیں 10-15 ہزار سے کام چلا لینا چاہیے تھا۔ 50,000 تو انہوں نے بہت زیادہ مانگ لیے تھے۔ آپ نے ان سے رقم کے زیادہ ہونے کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی؟ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اتنے زیادہ پیسے کس بات کے؟ امین نے بتایا۔ پھر انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر صبح ہونے سے پہلے رقم کا انتظام نہ ہوا تو ناصر کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد ایسا مضبوط چالان بنائیں گے کہ اگر اسے سنسار نہ بھی کیا گیا تو اسے کوڑوں کی سزا ضرور ہو جائے گی اور اس کا زندہ رہنا ناممکن ہوگا، امین نے بتایا۔ ایک دم بکواس بات، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس نامراد کانسٹیبل نے آپ کے سامنے سزا کا جو نقشہ کھینچا ہے وہ حدود آرڈیننس کے دائرے میں آتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج کل سنسار یا کوڑوں والی سزا مروج بھی نہیں رہی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے عدالتی نظام میں حدود آرڈیننس کے کیس کو ثابت کرنا ناممکن حد تک مشکل ہوتا ہے، اور ناصر کا معاملہ دور دور تک حدود آرڈیننس کو چھوتا بھی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بدبخت کانسٹیبل نے محض آپ کو خوفزدہ کرنے کے لیے یہ ایشو اٹھایا تھا تاکہ آپ گھبرا کر رقم کے بندوبست میں لگ جائیں۔ ہاں، میں بھی ایسا ہی سمجھتا ہوں، امین نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور بولا، اس کے علاوہ بھی مجھے ایک بات دکھائی دے رہی ہے۔ کون سی بات امین صاحب؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ سیما کا تعلق کھاتے پیتے گھرانے سے ہے، اس لیے انہوں نے کچھ زیادہ ہی منہ کھول لیا تھا، امین نے اکتاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ لیکن یہی لگتا ہے کہ سیما کے باپ رمضانی بھائی کے ہاتھ کوئی ڈیل نہیں ہو سکی، اس لیے پولیس نے دونوں ملزموں کا ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ اب تو یہ کیس عدالت میں جائے گا۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ اب یہ کیس عدالت میں جائے یا تھانے میں رہے، میں ناصر کی وکالت ضرور کروں گا۔ وہ خوش ہو گیا، پھر فرمائشی انداز میں بولا، میں چاہتا ہوں آپ ایک بار جا کر ناصر سے ملاقات بھی کر لیں، ہو سکتا ہے اس کی زبانی آپ کو کوئی اہم بات کا پتہ چل جائے۔ یہ تو بہت ضروری ہے امین صاحب، میں نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ صرف ناصر ہی نہیں، میں باری باری دونوں سے ملاقات کرنا چاہوں گا۔ دونوں مطلب؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ دونوں مطلب ناصر اور سیما، میں نے جواب دیا۔ سیما سے آپ کیوں ملیں گے؟ اس کی آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی۔ ایک بات بتائیں امین صاحب، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا۔ وہ ہمہ گوش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، نازیبا حرکات کے الزام میں پولیس نے کیا صرف ناصر کو گرفتار کیا ہے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی، ناصر کے ساتھ سیما کو بھی گرفتار کیا گیا ہے۔ کیا یہ مقدمہ صرف ناصر پر چلنے والا ہے؟ نہیں جی، یہ تو دونوں پر چلنے والا ہے جناب۔ کیا صرف ناصر عدالتی ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے؟ نہیں جی، دونوں ہیں جی۔ جب ہر معاملے میں شروع سے اب تک دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اس کیس کے اختتام تک وہ ساتھ ساتھ ہی دکھائی دیں گے، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ جب دونوں پر ایک ساتھ مقدمہ چلے گا، ہر پیشی پر انہیں ایک ساتھ عدالت میں لایا جائے گا، تو میری ان دونوں سے ملاقات بھی بہت ضروری ہے۔ ممکن ہے کوئی اور چکر چلا لوں میں اور اس میں سے نکال لوں۔ کیسا چکر وکیل صاحب؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹا اس سے سوال کر ڈالا، امین صاحب،
کیا آپ کے علم میں ہے کہ پولیس نے سیما کے باپ رمضانی بھائی سے کتنی رقم کا مطالبہ کیا ہوگا؟ نہیں جناب، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہے تو پتہ لگانے کی کوشش کریں، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور کسی طرح رمضانی بھائی کو گھیر کر میرے دفتر لے آئیں۔ جناب، آپ تو ایک ناممکن کام کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا۔ رمضانی بھائی کو سلمیٰ کبھی بھی ادھر آنے نہیں دے گی۔ نہ آنے دے، مگر کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ وہ گہرے تذبذب میں نظر آنے لگا۔ میں نے پوچھا، امین بھائی، کوئی پریشانی ہے؟ جناب، اس طرح تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی، وہ بدستور الجھن زدہ انداز میں بولا۔ کیسی گڑبڑ امین بھائی؟ میری حیرت دو چند ہو گئی تھی۔ جناب، اگر آپ دونوں کی طرف کے معاملات میں ایک جیسی دلچسپی لینے لگیں گے تو ناصر کے ساتھ ساتھ سیما بھی چھوٹ جائے گی۔ تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ میں نے متعجب نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے خیال میں اگر ناصر اور سیما کا وکیل کوئی ایک ہی شخص ہو تو استغاثہ کے غبارے کی ہوا ایک ہی پیشی میں نکل جائے گی، لیکن میں ایسا نہیں چاہتا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ کیا مطلب امین صاحب؟ میں چاہتا ہوں، وہ دل کی بات زبان تک لاتے ہوئے بولا، ناصر چھوٹ جائے اور سیما کو رگڑا لگتا رہے۔ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ میں نے قدرے برہمی سے کہا۔ سیما سے آپ کی کیا دشمنی ہے؟ اگر وہ نادانستگی میں اپنی سوتیلی ماں سلمیٰ کے ہاتھوں کا کھلونا بن بھی گئی ہے تو اس میں اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے قطعیت سے کہا، ایک بات ذہن نشین کر لیں امین صاحب، ناصر اور سیما کے فعل کی سنگینی ایک سی ہے۔ اگر سزا پائیں گے تو دونوں اور باعزت بری ہوں گے تو بھی دونوں۔ بلکہ اس نوعیت کے معاملات میں تو لوگوں بلکہ عدالت کی ہمدردیاں بھی عورت کے ساتھ ہی ہوتی ہے، اور عموماً یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ساری بدماشی لڑکے کی ہوگی، وہی لڑکی کو ورغلا کر کہیں ویرانے میں لے گیا ہوگا۔ آپ اپنی پوزیشن اور نزاکت کا بھی خیال کریں اور معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا۔ میری بات شاید اس کی عقل میں بیٹھ گئی تھی۔ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وکیل صاحب۔ آپ کے اور آپ کی سابقہ بیوی کے درمیان جو بھی رنجش اور چپلکش ہے اسے فی الحال ایک طرف رکھ دیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس وقت آپ دونوں پارٹیوں کا دشمن پولیس یعنی استغاثہ ہے۔ اگر آپ دونوں فریق کندھے سے کندھا ملا کر استغاثہ سے فائٹ کریں گے تو جیت بھی آپ دونوں کے ہی حصے میں آئے گی، ورنہ یہ کیس چونچو کا مربع بن کر رہ جائے گا۔ وکیل صاحب، میں آپ کے مشورے پر عمل کرنے کی کوشش کر کے دیکھ لیتا ہوں، وہ بڑی فرمانبرداری سے بولا۔ ویسے مجھے امید نہیں ہے کہ سلمیٰ اینڈ کمپنی میری بات ماننے پر راضی ہو جائیں گے۔ میں اس عورت کو اچھی طرح جانتا ہوں، اس کے دماغ کا ہر پیچ الٹا کسا ہوا ہے۔ آپ کو ان سے اپنی کوئی بات منوانے کی کوشش نہیں کرنا ہے امین صاحب، میں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ آپ صرف کسی بھی طرح رمضانی بھائی کو میرے پاس لے آئیں، سلمیٰ سے تو بات کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ سیما رمضانی بھائی کی سگی بیٹی ہے، لہٰذا بات بھی اسی سے ہی ہوگی، اور جو بات بھی ہوگی میں خود ہی کروں گا، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا۔ میں نے اپنی فیس وصول کر کے اسے رسید بنا کر دے دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور پھر سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں اس معاملے پر غور کرنے لگا۔ امین ویسے تو ہر لحاظ سے معقول انسان ہی لگتا تھا، لیکن جہاں تک وہ سیما کو رگڑا لگانے کے حق میں تھا تو اس کا یہ رویہ نامعقولیت کی حدود میں داخل ہو جاتا تھا، اور میں نے اپنے خیالات کا برملا اظہار بھی کر دیا تھا، جس پر اسے خاصی ندامت بھی ہوئی تھی۔ میری معلومات کے مطابق سلمیٰ امین کی سابق بیوی تھی۔ واضح رہے کہ میں نے اپنی جن معلومات کا حوالہ دیا ہے وہ امین سے پہلی ملاقات پر تو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان معلومات میں اضافہ ہوتا رہا، لیکن چونکہ یہ کہانی کے مذکورہ واقعات کے بعد لکھی جا رہی ہے، لہٰذا آپ کی آسانی اور سہولت کے لیے بہت سی باتیں پہلے ہی بیان کر رہا ہوں۔ امین کے مطابق سلمیٰ ایک طرح دار، پرکشش اور خوبصورت عورت تھی، لیکن اس کا سب سے بڑا عیب حد سے بڑھی ہوئی خواہشات اور بد کلامی تھا۔ امین کی جو آمدنی تھی اس کے مطابق علاقے ہی میں اس نے رہائش اختیار کر رکھی تھی، مگر سلمیٰ کو شہر کے کسی پوش علاقے میں وسیع و عریض بنگلے اور چمچماتی گاڑیوں کی خواہش تھی، قیمتی ملبوسات، بیش بہا جویلری، گھومنا پھرنا، پارٹیاں اٹینڈ کرنا وغیرہ وغیرہ اس کے دلی شوق تھے، اور امین یہ سب کچھ مہیا نہیں کر سکتا تھا۔
3 हटी के करीब उसका एक छोटा सा मेडिकल स्टोर था जहाँ से महदूद आमदनी होती थी, और इस महदूद आमदनी में वो सलमा की ख्वाहिशात मन पूरी नहीं कर सकता था। जब तलब व रसद में बहुत ज़्यादा तज़ाद या फ़र्क आ जाए तो झगड़ा लाजमी करार पाता है। लिहाजा अमीन और सलमा में भी सुबह शाम लड़ाई होने लगी। अमीन सलमा की नित नए मुतालबात और फरमाइशों से इतना ज़्यादा परेशान नहीं होता था जितना उसकी बदकलामी और बदजुबानी से। सलमा की सारी खूबसूरती उसके खामोश रहने तक ही थी। जैसे ही वो ज़बान खोलती उसकी असलियत खुल जाती। बहरहाल इनकी गाड़ी ज़्यादा अरसे तक चल न सकी और ज़िद होकर अमीन ने एक रोज़ सलमा को तलाक दे दी। वो जितना अरसा भी इस छत के नीचे रहे उनकी औलाद वजूद में न आ सकी। तलाक के फ़ौरन बाद अमीन ने सायरा नामी एक खातून से शादी कर ली थी, जिससे अब उसकी एक 2 साला लड़की कोमल थी। अमीन के वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। अमीन से छोटी 2 बहनें अपने अपने घरों में खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। छोटा भाई नासिर अमीन के साथ ही रहता था। वो ग्रेजुएशन कर रहा था और पढ़ाई से जितना भी वक्त मिल जाता वो मेडिकल स्टोर वाले काम में अमीन का हाथ बटाता था। वो उमूमन शाम को 5 बजे के बाद मेडिकल स्टोर पर आ जाया करता था। दूसरी तरफ सलमा ने अमीन से तलाक पाने के बाद कुछ अरसे आराम किया। फिर उसने रमज़ानी भाई से शादी कर ली। रमज़ानी की बीवी फौजिया 6-7 साल पहले इंतकाल कर गई थी और सीमा इसकी इकलौती औलाद थी। जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि रमज़ानी का आलीशान बंगला नश्तर पार्क के करीब वाक़ था। रमज़ानी का तारिक रोड पर ऑटो स्पेयर पार्ट का बिजनेस था जो ठीक ठाक चल रहा था। सलमा और रमज़ानी भाई की उम्रों में लगभग 15 साल का फ़र्क था। रमज़ानी सलमा के मेयार का सेठ था या नहीं, बहरहाल उसने अपनी मर्ज़ी और पसंद से रमज़ानी भाई से शादी की थी और यकीनन खुश भी होगी। मैंने अगले रोज़ थाने जाकर हवालात में नासिर और सीमा से एक भरपूर मुलाकात कर ली थी। दोनों को हवालात के अलग अलग कमरों में रखा गया था। इस अम्र का बयान ज़रूरी नहीं कि मैंने हवालातियों तक रसाई के लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया था। यह कार्रवाई मुतअद्दिद बार तफसीलन बयान की जा चुकी है। मैं चूँकि अपने जहन में एक मखसूस प्लान लेकर गया था, लिहाजा मैंने पहले सीमा से मिलने का फ़ैसला किया। ये मुझे मालूम था कि इन दोनों को अलग अलग हवालात में रखा गया है। सीमा की उम्र 25 के आसपास रही होगी। उसने ताज़ा मास्टर्स किया हुआ था। वो एक कद आवर और सेहतमंद लड़की थी। रंगत सांवली सलोनी, आँखें मोटी और मोटी आँखों पर नज़र का चश्मा भी मौजूद था। वो मुझे देखकर चौंकी और सवालिया अंदाज में मुझे तकने लगी। मैंने ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए अपना तारुफ कराया। मेरा नाम मिर्ज़ा अमजद बेग है और मैं एक वकील हूँ। वकील? उसने अजीब से लहजे में दोहराया। क्या आपको पापा ने भेजा है? सीमा की आंखों में एक ख़ास नौयत की होशियारी पाई जाती थी। मैंने उसे चक्कर देने की गर्ज से कहा, क्या तुम्हारे पापा ने ऐसा कोई जिक्र किया था? नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिला दी। जभी तो मुझे हैरत हो रही है। तुम हैरान होना छोड़ दो, मैंने दोस्ताना अंदाज में कहा। मुझे किसी ने यहाँ नहीं भेजा। मुझे पता चला कि पुलिस ने तुम दोनों बेगुनाहों को ज़बरदस्ती एक बेहुदा इल्ज़ाम के तहत हवालात में बंद कर रखा है, तो मैं ख़बर लेने आ गया। तो आप कोई खुदाई फौजदार किस्म के वकील हैं? उसने सवाल किया। एक बात से मुझे शदीद हैरत हुई थी कि सीमा ज़रा भी घबराई हुई नज़र नहीं आती थी, वरना इसे जिस नौयत के संगीन इल्ज़ाम में हवालात में रखा गया था, उसकी रोशनी में उसे बेहद हरासा और वहशतज़दा दिखाई देना चाहिए था। अब या तो वो आईनी अहसाब की मालिक थी या फिर उसे किसी और बात से बड़ी भरपूर तसल्ली थी कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, हाँ, तो मुझे कुछ इस किस्म का वकील समझ लो। मैं तुम दोनों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इस झमेले से निकालना चाहता हूँ। मुझे बताओ ये किस्सा क्या है? मुझे उम्मीद तो यही थी कि मदद का सुनकर वो फ़ौरन मुझसे ताउन के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन उसने मेरी तवक्का के बरअक्स जवाब देकर मुझे हैरान कर दिया। वकील साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली, मैं आपको नहीं जानती। मैं किसी अजनबी शख्स से अपना मामला डिस्कस नहीं कर सकती। पहले आप अपना मुकम्मल तारुफ कराएं, फिर मैं फ़ैसला करूंगी कि मुझे आपसे कुछ शेयर करना चाहिए या नहीं। तालीम याफ्ता तो वो थी ही, लेकिन अपनी बातों से वो ज़हीन भी साबित हो रही थी, वरना मैंने बाज़ आला तालीम याफ्ता अफराद को भी बड़ी जहालत की बातें करते देखा है। मैंने ज़्यादा घुमाव फिराव मुनासिब न समझा और मोतदिल अंदाज में कहा, मैं अभी तक तो नासिर का वकील हूँ। तुम चाहोगी तो तुम्हारा भी वकील बन जाऊँगा। नासिर?
اس نے ناصر کا نام لیتے ہوئے ایسا منہ بنایا جیسے کوئی غلیظ اور بدبودار چیز کا ذکر کر رہی ہو۔ سوری وکیل صاحب، مجھے کسی قسم کی قانونی مدد کی ضرورت نہیں۔ آپ خود کو اپنے موکل تک ہی محدود رکھیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں قانونی مدد کی ضرورت نہیں؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ جب کوئی انسان پولیس کی کسٹڈی میں آتا ہے اور عدالتی بکھیڑوں میں پھنستا ہے تو اسے لازماً کسی وکیل کی خدمات حاصل کرنا پڑتی ہیں۔ آپ کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں وکیل صاحب، وہ قدرے چڑھ کر بولی۔ میرے لیے میرے پاپا کافی ہیں۔ وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو میرے لیے کوئی چوٹی کا قابل وکیل کر لیں گے۔ آپ جا کر اپنے موکل کو سنبھالیں۔ اس کے اعتماد کو دیکھتے ہوئے تھوڑی دیر پہلے مجھے اس پر جو شک ہوا تھا اس جواب نے یقین میں اس کو بدل دیا۔ میرے لیے میرے پاپا ہی کافی ہیں تو گویا سیما کے پاپا نے آسانی سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تلاش کر لیا ہے۔ لگتا ہے تمہارے پاپا نے تمہاری رہائی کے لیے کوئی بندوبست کر رکھا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے اس بارے میں کچھ بتانا پسند کرو گی؟ سوری وکیل صاحب، اس نے مجھے ٹکا سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ ایک ایسے آدمی کے وکیل ہیں جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسی ہوں۔ میں اس کمبخت سے کوئی تعلق کوئی واسطہ نہیں رکھنا چاہتی، پلیز آپ مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ کمال ہے، میں نے حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ ناصر کے بھائی امین کا یہ دعویٰ ہے کہ تمہاری سوتیلی ماں سلمیٰ کی وجہ سے ناصر اس بکھیڑے میں پھنسا ہے اور تم ناصر کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہی ہو۔ وہ دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے ہیں، سیما نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور جہاں تک سلمیٰ کا تعلق ہے تو سوتیلی ہی صحیح، وہ میری ماں ہے، میں ان کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتی۔ سیما کے دو ٹوک انداز نے بتا دیا کہ ناصر کی کہانی اب الٹ چکی ہے۔ سیما اسے بیچ مجدار میں چھوڑ کر کنارے پر پہنچنے کی کوشش کرتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، لیکن میں نے بھی ٹھان لیا کہ اسے فرار کا موقع نہیں دوں گا۔ تاہم اس نے جس روکھے پھیکے انداز میں مجھے جواب دیا تھا اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کے پاس سے ہٹ جاؤں۔ میں سیما کو چھوڑ کر ناصر کے پاس آ گیا۔ ناصر نے مجھے سوالیہ نظر سے دیکھا تو میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، تمہارے بھائی امین نے مجھے تمہارا وکیل مقرر کیا ہے۔ میں تمہیں اس مصیبت سے نجات دلاؤں گا جس میں اس وقت تم گرفتار ہو، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، کیسی شرط وکیل صاحب؟ یہ شرط کہ میں تم سے جو بھی سوال کروں تم اس کا سچا اور سیدھا جواب دو گے، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ اگر مجھے تمہارے بیان پر کسی غلط بیانی کا گمان ہوا تو میں تمہاری وکالت سے ہاتھ کھینچ لوں گا۔ جناب، آپ تو میرے لیے نجات دہندہ ہونے والے ہیں۔ وہ عقیدت بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں آپ سے جھوٹ بولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے اثبات میں گردن ہلائی اور کہا، باتیں بعد میں، پہلے ایک ضروری کام۔ بات ختم کرتے ہی میں نے اپنا بریف کیس کھولا۔ ناصر غیر یقینی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے اسے تذبذب ہو کہ میں بریف کیس کے اندر سے پتہ نہیں کون سی اہم چیز نکالنے والا ہوں۔ ناصر کی عمر 20 کے آس پاس ہوگی۔ وہ اپنے بھائی کا ریورس تھا، یعنی امین کے مقابلے میں پستہ قامت اور انتہائی دبلا پتلا مخمنی سا۔ اس کو دیکھ کر نہیں لگتا تھا کہ وہ کسی لڑکی سے عشق کے پیچ لڑا رہا ہوگا۔ میں نے جلدی ناصر کی درخواست ضمانت، اپنے وکالت نامے اور چند دیگر کاغذات پر ناصر کے دستخط لیے۔ پھر ان ضروری دستاویزات کو دوبارہ بریف کیس میں رکھنے کے بعد ناصر کی جانب متوجہ ہوا۔ ہاں بھائی ناصر، میں نے بڑے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہ کیا سلسلہ ہے جوان؟ مرے تھے جن کے لیے وہ وضو کرتے رہے، بلکہ یہ ٹھیک ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ اس نے چونک کر مجھے دیکھا اور فوراً ہی بات کی تہ میں پہنچ گیا۔ جلدی سے بولا، وکیل صاحب آپ کا اشارہ سیما کی طرف ہے نا؟ ویسے یہ ہے کہ مخدوش صحت پر میں نے اسے جو جوان کہہ دیا تھا اس سے وہ اچھا خاصا خوش ہو گیا تھا۔ وہ اس نوعیت کے خطابات سننے کو ترس گیا ہوگا۔ میں نے بڑی بے تکلفی سے کہا، تمہارا انداز بالکل درست ہے ناصر۔ میں تمہارے پاس آنے سے پہلے سیما سے 2-4 باتیں کر کے آیا ہوں۔ سمجھو پیار محبت تو دور کی بات، وہ تو تمہیں پہچاننے سے بھی انکاری ہے۔ بس جناب ایسی ہی بات ہے، وہ افسردہ سے لہجے میں بولا۔ میں نے بھی اس کے رویے میں کچھ ایسی ہی بات محسوس کی ہے۔ اس بات کا مجھے یقین تھا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے سیما سے جو گفتگو کی تھی وہ ناصر نے نہیں سنی ہوگی۔ اس کا سبب
دونوں حوالاتی کے کمروں کے مابین پائے جانے والا فاصلہ اور زاویہ تھا۔ وہ نہ تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے اور نہ ہی ایک دوسرے سے کوئی بات سن سکتے تھے اور نہ کہہ سکتے تھے۔ میں نے ناصر کی زبانی کو روا کرنے کے لیے ایک جذباتی وار کیا۔ یار ناصر، مجھے تو لگتا ہے تمہاری محبت میں زیادہ دم نہیں تھا، ورنہ لڑکی نے اتنی آسانی سے کیسے پٹری بدل ڈالی؟ میری محبت میں کوئی کمی نہیں تھی وکیل صاحب، میرا تیر نشانے پر لگا تھا۔ ناصر جذبات میں آ گیا تھا۔ وہی کم ظرف اور بے وفا نکلی۔ تھانے پہنچنے تک سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، یا آ کر اس نے نظر پھیر لی۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی ناصر، میں اسے دوستانہ انداز میں مخاطب کر رہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مجھ پر اعتماد کرنے لگے۔ تمہارے بھائی کا کہنا ہے کہ سیما کی سوتیلی ماں نے ایک گہری سازش کے تحت سیما کو تمہارے قریب کیا اور پھر پولیس کی مٹھی گرم کر کے تمہیں اس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ تم کیا کہتے ہو؟ میں امین بھائی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، وہ اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، اور سیما کے حالیہ رویے نے یہ بات ثابت بھی کر دی ہے۔ ہم ایک جیسے الزام میں گرفتار ہو کر ایک ساتھ تھانے پہنچے تھے، پھر عدالت میں بھی ایک ساتھ پیش ہوئے تھے، لیکن یہاں دوبارہ آنے کے بعد وہ بالکل بدل گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سلمیٰ ہی کی کوئی چال چھپی ہوئی ہے۔ اور سیما کا دعویٰ ہے کہ تمہارے بھائی امین نے کسی گہری سازش کے تحت اسے اس حال کو پہنچایا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم دونوں بھائی اول درجے کے جھوٹے اور دغاباز ہو۔ وہ بکواس کرتی ہے، جھوٹ بولتی ہے، ناصر نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دھوکہ تو میرے ساتھ ہوا ہے وکیل صاحب۔ کیسا دھوکہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ یہی دھوکہ، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ میری محبت کے جواب میں سیما بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن حالات اور وقت نے آج ثابت کر دیا ہے کہ اس کی محبت کھوکھلی ہے، بلکہ سوچے سمجھے ڈرامے سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ مجھے ایک مصیبت میں ڈالنے کے لیے قدم قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ میں امین بھائی کی بات سے پوری طرح متفق ہوں کہ یہ سارا ناٹک سلمیٰ نامی اس عورت کے اشارے پر رچایا گیا ہے۔ وہ میری بھابھی ہوا کرتی تھی۔ میں جانتا ہوں سلمیٰ ایک فتنہ پرور اور مغلوب الغضب عورت ہے۔ وہ جب تک ہمارے گھر میں رہی اس نے امین بھائی کی زندگی عذاب بنائے رکھی۔ میں نے بڑے تحمل سے اس کے دکھی دل کی فریاد سنی اور اس کے خاموش ہونے پر ایک نہایت ہی اہم اور سنجیدہ سوال کیا۔ ناصر، یہ بتاؤ، سیما کے ساتھ تمہارا یہ محبت کا معاملہ کب سے چل رہا ہے؟ جناب، وہ کڑوے لہجے میں بولا، یہ پوچھیں کہ سیما مجھے کب سے الو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ ایک ہی بات ہے، یہ ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، تم میرے سوال کے جواب دو۔ یہی کوئی 6-7 ماہ ہوئے تھے ہمیں ملتے ہوئے، ناصر نے بتایا۔ کیا تمہیں یہ بات پتہ تھی کہ سیما اس شخص کی بیٹی ہے جس نے تمہارے سابق بھائی کی بیوی سے شادی کی ہے؟ جی نہیں، شروع میں تو مجھے اس بات کا پتہ نہیں تھا، اس نے جواب دیا۔ چند روز پہلے ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا۔ اس انکشاف کا تم پر کیا رد عمل ہوا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ابتدائی رد عمل کے طور پر میرے ذہن کو ایک جھٹکا تو لگا تھا، وہ صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولا، لیکن پھر میں فوراً ہی سنبھل گیا تھا۔ میں نے اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی۔ میرے لیے اطمینان اور سکون کا پہلو یہ تھا کہ سیما دل و جان سے مجھے چاہتی تھی۔ مجھے اس کی محبت کے سامنے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ محبت ریت کی ایک دیوار سے زیادہ کچھ نہیں ثابت ہو سکی، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ میں تمہاری موجودہ دلی حالت اور کیفیت کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں ناصر۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے میری طرف دیکھا، پھر شکستہ سے انداز میں بولا، اب ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے وکیل صاحب۔ ایک بات سچ سچ بتاؤ ناصر، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں 9 فروری کی سہ پہر سی ویو کے علاقے میں فحش حرکتیں کر رہے تھے؟ بالکل نہیں جناب، وہ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ہم دونوں تو سمندر کے کنارے بس بیٹھے باتیں کر رہے تھے، میری بائک بھی قریب ہی کھڑی تھی، ہم ایک دوسرے میں مگن تھے کہ اچانک پولیس کے 2 اہلکار ہمارے سر پر آ گئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی صفائی میں کچھ کہتے، انہوں نے ہمیں گرفتار کر لیا۔ ہم پہلے بھی 3-4 بار اس سی ویو پہ آ چکے تھے، لیکن اس قسم کا کوئی واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ تم لوگ سی ویو کے علاوہ اور کہاں کہاں ملتے رہے ہو پچھلے 6-7 مہینوں میں؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔
ہم سی ویو کی طرف نکل جاتے تو کبھی قائد اعظم کے مزار پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ کبھی کبھار صدر کے کسی ہوٹل میں بھی ملاقات ہو جاتی ہے۔ ویسے زیادہ تر ہماری کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں ہمارے دیکھ لیے جانے کا امکان نہ ہو۔ ویسے بائیک ہے تو لہٰذا آمد و رفت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ کیا تم دونوں کے بیچ یہ میل ملاقاتیں سوکھی ہی چل رہی تھی یا؟ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو بے ساختہ بولا، کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم لوگ آپس میں تحفے تحائف کا تبادلہ بھی کیا کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ سلسلہ تو چلتا ہی رہتا تھا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ کبھی میں نے اسے کوئی پرفیوم دے دیا، کوئی میک اپ کا آئٹم دے دیا، اور کبھی اس نے مجھے کوئی شرٹ لا دی یا کوئی فاؤنٹین پین وغیرہ دے دیا۔ اور کیا روایتی عاشقوں کی طرح خط و کتابات بھی ہوا کرتی تھی؟ جی ہاں، ہوتی تھی، اس نے جواب دیا۔ تم سیما کے خطوط تو بڑی محبت اور حفاظت سے سنبھال کے رکھتے ہوں گے نا؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس کا اپنا ہی ایک مزہ ہے، مگر کچھ بولتے بولتے رک گیا۔ اس کے چہرے پر کوفت ابھر آئی۔ میں سمجھ گیا کہ ان لمحات میں وہ سیما کے حوالے سے کیا سوچ رہا ہوگا۔ میں نے اس کے دکھتے دل کے تاروں کو چھیڑنے کی کوشش نہیں کی اور ایک بہت سی سودمند سا سوال پوچھا۔ سیما کے خطوط تو اب بھی تمہارے پاس گھر میں محفوظ ہوں گے نا؟ جی ہاں، 2-3 ہیں، اس نے جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ مذکورہ لوڈ لیٹرز گھر میں کون سی جگہ پر رکھے ہیں۔ اس نے مطلوبہ مقام کا صحیح اور درست نشاندہی کر دی۔ میں نے مزید 2-4 اہم سوالات کیے اور اس کے بعد انٹرویو ختم کر دیا اور تسلی آمیز لہجے میں کہا، ناصر، مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم بے گناہ ہو۔ سیما نے بڑی چال بازی سے تمہیں پولیس کے چکر میں پھنسایا ہے، لیکن تم بالکل فکر نہ کرو، میں بڑی توجہ سے تمہارا کیس لڑوں گا اور جلد از جلد تمہیں اس مصیبت سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ میرے ان حوصلہ افزا الفاظ سے اس کی دھاڑس بندھی۔ میں نے عدالتی معاملات کے حوالے سے اسے کچھ ہدایت دی اور واپس آ گیا۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ میں جس بات کی توقع کر رہا تھا وہ پوری ہو کر رہی۔ اب میری سمجھ میں آ گیا تھا کہ حوالات میں سیما اتنی زیادہ پر اعتماد اور نڈر کیوں نظر آ رہی تھی۔ اسے 100% یقین تھا کہ اس کے باپ اس کی بچت کی کوئی محفوظ راہ ضرور ڈھونڈ نکالیں گے، اور رمضانی بھائی نے اپنی اکلوتی دختر نیک اختر کے لیے ایک سیف پیسیج تلاش کر لیا تھا، جو استغاثہ کی رپورٹ یعنی چالان کی صورت میں نظر آ رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا سی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ رمضانی بھائی نے ایک تگڑی رقم خرچ کر کے پولیس کی مدد سے ایک ایسا چالان تیار کرایا تھا جس میں سیما معصوم اور ناصر بدمعاش دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بڑے شاطرانہ انداز میں سیما کو اس کیس میں سے اس طرح باہر نکالا تھا جیسے مکھن میں سے بال کو کھینچ کر نکالا جاتا ہے۔ پولیس نے سراسر سیما کی حمایت اور ناصر کے خلاف چالان پیش کیا تھا۔ عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا تو میں نے ناصر کی درخواست ضمانت کے ساتھ اپنا وکالت نامہ دائر کر دیا۔ میں نے عدالت میں قدم رکھنے سے پہلے اس کیس کے حوالے سے مکمل تیاری کر لی تھی۔ یہ کیس ایک مجسٹریٹ کی عدالت میں لگا ہوا تھا اور چالان ہی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ سرکاری وکیل سیما کو بے گناہ اور ناصر کو قصوروار ٹھہرانے کے لیے زور مارے گا۔ مجسٹریٹ نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا تو میں نے اپنے موکل ناصر کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، میرا موکل اس معاشرے کا ایک امن پسند اور با کردار شہری ہے۔ اس بیچارے کو ایک گہری سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری درخواست ہے کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ میرے خاموش ہوتے ہی وکیل استغاثہ نے طنزیہ نظر سے ایکیوٹ باکس میں کھڑے میرے ملزم ناصر کی طرف دیکھا اور استحضاء انداز میں بولا، با کردار شہری، سبحان اللہ! ملزم اتنا امن پسند اور با کردار شہری ہے کہ یہ ایک لڑکی کو ورگلا کر سی وے جیسے الگ تھلگ مقام پر لے گیا اور بڑی دیدہ دلیری سے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ اس جیسے شریف شہریوں نے ہی تو ہمارے معاشرے کو 4 چاند لگا رکھے ہیں۔ چالان کے اندر پولیس نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ ملزم دھوکہ دہی سے سیما کو ساحل پر لے گیا تھا اور وہاں پہنچ کر اس نے سیما سے دست درازی کی کوشش کی۔ تھوڑے فاصلے پر 2 پولیس اہلکار موجود تھے۔ انہوں نے یہ جب منظر دیکھا تو بروقت کارروائی کر کے ان دونوں کو تھانے پہنچا دیا۔
میں نے وکیل استغاثہ کی چوٹ کے جواب میں کہا، یور آنر، یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ سیما ملزم کے ساتھ کہیں گئی، لہٰذا دھوکہ دہی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بیگ صاحب، مجسٹریٹ نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پوچھا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یور آنر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حقیقت یہ ہے کہ ملزم اور سیما ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد سیما کی محبت کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ملزم یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی طرح سیما بھی اس سے محبت کے معاملے میں مخلص اور سنجیدہ ہے۔ وہ ہفتے 10 دن میں سیما کو اپنی بائیک پر بٹھا کر کسی پرسکون مقام پر لے جاتا تھا، جہاں بیٹھ کر دونوں ایک دوسرے سے پیار بھری باتیں کرتے تھے۔ میرے موکل کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیما اسے کسی مصیبت میں پھنسانے کے لیے یہ محبت والا ناٹک کر رہی ہے۔ آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے تیز آواز میں کہا، سیما اور ملزم کے درمیان کبھی کوئی سنجیدہ تعلق نہیں رہا۔ وکیل صفائی خواہ مخواہ الٹی سیدھی باتیں کر کے سیما کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں بیگ صاحب؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا۔ یور آنر، میں نے تو جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا ہے، اور یہی حقیقت بھی ہے، میں نے مضبوط لہجے میں مجسٹریٹ کے استفسار کا جواب دیا۔ میں اپنے کہے بات کو ثابت بھی کر سکتا ہوں، اور وقت آنے پر اس سازش کو بھی بے نقاب کر سکتا ہوں جو ایک سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت میرے موکل کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے بنی گئی تھی۔ دیٹس آل یور آنر۔ مجسٹریٹ نے گہری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا اور کہا، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ جناب عالی، سیما اور ملزم کے بیچ محبت والی کہانی فرضی داستان ہے جو میرے فاضل دوست کے ذہن کی اختراع ہے۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ انداز میں میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، بس اتنا ہے کہ ان دونوں کے بیچ جان پہچان ضرور تھی، اور سیما بھروسہ کر کے اسی لیے ملزم کے ساتھ چلی گئی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ وہاں پہنچ کر یہ شیطان بےہودگی پر اتر آئے گا۔ یور آنر، میں نے پر اعتماد انداز میں کہا، میں اپنے موقف پر قائم ہوں کہ سیما اپنی مرضی سے میری موکل کی بائیک پر بیٹھ کر سی ویو جیسے پرسکون مقام پر گئی تھی۔ اگر وکیل استغاثہ اپنے دعوے میں راسخ ہیں تو پھر ان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ وضاحت کرے میرے موکل نے کس بہانے سیما کو اپنے ساتھ الگ تھلگ مقام تک جانے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک میرے موکل کی بےہودگی پر اتر آنے یا سیما سے دست درازی کرنے کا تعلق ہے، تو جب پولیس نے انہیں جائے وقوع سے گرفتار کیا تو پولیس کا موقف کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے بیگ صاحب؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے بتایا کہ پولیس نے ابتدائی کارروائی کے نتیجے میں دونوں پر فحش اور نازیبا حرکات کا الزام لگایا تھا۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ فحش اور نازیبا حرکات ہمیشہ دونوں فریقوں کی مرضی اور منشا سے ہوتی ہے، یعنی سی ویو پر اچھا برا جو کچھ بھی ہوا تھا وہ سیما اور میرے موکل کی رضامندی کا نتیجہ تھا۔ لیکن پھر نوٹوں کی جھلک نے معاملہ پلٹ کر رکھ دیا اور پولیس کا فوکس محض اس نقطے پر محدود ہو کر رہ گیا کہ ملزم سیما کو ورگلا کر سی ویو لے گیا اور وہاں پہنچتے ہی اس نے سیما کے ساتھ بدتمیزی اور دست درازی شروع کر دی۔ آپ نے نوٹوں کی جھلک کا تذکرہ کیا ہے؟ مجسٹریٹ نے گہری سنجیدگی سے سوال کیا۔ یہ کیا معاملہ ہے بیگ صاحب؟ بہت سیدھا سادہ معاملہ ہے جناب عالی، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ گرفتاری کے فوراً بعد پولیس نے میرے موکل کے بڑے بھائی امین پر یہ راہ سجھائی تھی کہ وہ اگر صبح تک 50,000 روپے کا بندوبست کر دے تو اس کیس کو تھانے میں ہی رفع دفع کر دیا جائے گا۔ امین نے پولیس کا یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ ممکن ہے سیما کے پاپا کی سمجھ میں پولیس والوں کی بات آ گئی ہو، جبھی یہ کیس سراسر میرے موکل کے خلاف میں چلا گیا ہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ استغاثہ سیما کو بچانے اور ملزم کو پھنسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس کی رشوت ستانی کے معاملات کوئی نئی بات نہیں ہے اور عدالت بھی ان ہتھ کنڈوں سے بخوبی آگاہ ہے، لہٰذا مجسٹریٹ نے اس ایشو پر زیادہ توجہ نہیں دی اور وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، آپ وکیل صفائی کے سوالات کے جواب میں کیا کہیں گے؟ انہوں نے تھوڑی دیر پہلے آپ پر جو فرض عائد کیا ہے اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ وکیل استغاثہ نے کھنکار کا گلا صاف کیا اور بولا، جناب عالی، ملزم نے سیما کو بتایا تھا کہ اس کے پاس سیما کی ذات کے حوالے سے چند ایسے دستاویزی ثبوت ہیں جو اگر منظر عام پر آ گئے تو اس کے اور اس کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا ہے، لہٰذا وہ ملزم کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گئی۔ ویری گڈ، میں نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔
सीमा इतनी नन्ही बच्ची थी कि वो चुपचाप मुलजिम की बाइक पर बैठकर सी व्यू पर पहुंच गई। दस्तावेजी सबूत हासिल करने के लिए शहर के आखिरी किनारे तक जाने की क्या ज़रूरत थी? इस मौके पर मजिस्ट्रेट ने बड़ी हाजिर दिमागी का सबूत दिया और मुलजिम नासिर से पूछा, ऐसे कौन से सबूत थे तुम्हारे पास जो सी व्यू जाए बगैर सीमा को फराहम नहीं किए जा सकते थे? अगरचे ये सवाल मेरे मौकिल से किया गया था और इस्तिगासा की हिमायत में किया गया था, लेकिन मेरे नज़दीक मजिस्ट्रेट के इस इक़दाम ने मुझे मुलजिम को डिफेंड करने का एक और रास्ता सुझा दिया था। नासिर ने मजिस्ट्रेट के इस्तिफसार के जवाब में बताया कि जनाब आली, सीमा का बयान झूठ का पुलिंदा है। मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं की थी। तुम सीमा से दस्तावेजी सबूत के हवाले से कोई बात नहीं की थी? मजिस्ट्रेट ने ठहरे हुए लहजे में फिर पूछा। तुम फिर किस मकसद की खातिर उसे अपने साथ सी व्यू ले गए थे? मोहब्बत, नातवा, नासिर ने बड़ी तवानाई से जवाब दिया। हमारे एक साथ सी व्यू जाने और वहाँ तन्हाई में बैठकर राज और नियाज करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। कम अज़ कम मैं तो अपने तय ऐसा ही समझता था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सीमा ने जिस तरह तर्ज अमल का मुजाहरा किया है, इससे तो यही साबित होता है कि वो एक सोची समझी साजिश के तहत मेरे करीब आई थी। उसने मेरे साथ मोहब्बत का नाटक रचाया और जब उसे यकीन हो गया कि मैं उसके दाम में गिरफ्तार हो चुका हूँ, तो एक सनसनीखेज ड्रामे के बाद उसने मुझे मुसीबत में ढकेल दिया और खुद मासूम बनकर एक तरफ खड़ी हो गई। मजिस्ट्रेट ने मुलजिम की बातों पर दिलचस्पी लेते हुए पूछा, तुम्हारे वकील साहब तो मौजिज़ अदालत को बता रहे हैं कि तुम उससे पहले भी सीमा के साथ घूमने फिरने जाते रहे हो। इस बात में किस हद तक सदाकत है? जनाब आली, मेरे वकील साहब ने अदालत में जो कुछ भी बयान दिया है वो सब मैंने ही वकील साहब को बताया था। नासिर ने मेरी हिदायत के मुताबिक जुरातमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा। ये बात 100% सच्ची है कि मेरे और सीमा के बीच मोहब्बत का मामला पिछले 7 माह से चल रहा था और इस दौरान हम 8 बार आपस में मिले हैं। कभी सी व्यू, कभी कायदे आज़म के मज़ार पर, कभी म्यूज़ियम और कभी सदर के रेस्टोरेंट्स वगैरह में। फिर हम 2 बार पिक्चर हाउस भी फ़िल्म देखने गए थे। योर ऑनर, मैंने इस मौके पर मुदाखलत ज़रूर जानी। सीमा इस वक्त अदालत के कमरे में मौजूद है। अगर मौजूद अदालत की इजाज़त हो तो मैं सीमा से चंद सवालात करना चाहता हूँ। इससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। इजाज़त ना देने की कोई वजह नहीं थी, लिहाजा मजिस्ट्रेट ने फराग दिली से कहा, बेग साहब, आप सीमा से सवाल कर सकते हैं। मैं सीमा वाले कटहरे के नज़दीक पहुंच गया। आज इस केस की पहली पेशी थी, लेकिन ये मामला कुछ इस अंदाज में फैलता चला जा रहा था कि मुझे यूँ महसूस होने लगा था कि आज ही इस केस का फैसला भी हो ही जाएगा। अदालत का मुकर्ररा वक्त ख़त्म होने में अभी काफ़ी देर थी और मेरी कोशिश थी कि अदालत बर्खास्त होने से पहले पहले मैं इस केस के धारे को ऐसे मोड़ पर ले आऊं कि अगर केस का फैसला ना भी हो तो कम अज़ कम मेरे मौकिल की ज़मानत ज़रूर हो जाए। मैंने सीमा की आंखों में देखते हुए सवाल किया, सीमा जी, क्या ये बात दुरुस्त है कि आपके और नासिर के दरमियान पिछले 7 माह से इश्क और मोहब्बत का मामला चल रहा है? बिल्कुल गलत, उसने बड़े मजबूत अंदाज में तरदीद करते हुए कहा। इस बकवास की कोई हकीकत नहीं है और ये गलत भी है कि आप नासिर की बाइक पर बैठकर दूर दराज के पुरसुकून मकामात पर मुलाकातें करने जाती रही हैं। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसे अपने जाल में फांसने की कोशिश करते हुए पूछा। हाँ, ये बात भी सरासर गलत है, उसने बड़े वसूख से जवाब दिया। ये सारी बातें झूठी और नासिर ने मुझे बदनाम करने के लिए गढ़ी हैं, तो गोया आप दोनों के बीच प्यार और मोहब्बत का सिलसिला था ही नहीं। जी हाँ, यही हकीकत है, इसने जवाब दिया। क्या सी व्यू वाले वाक़ये से पहले भी आप कभी नासिर से मुलाकात की थी? मैंने नादीदा जाल को आहिस्ता आहिस्ता समेटते हुए कहा। बस एक आध बार। मतलब आप नासिर को जानती तो थी ना? जी हाँ, जानती थी। आपको ये बात तो मालूम थी कि नासिर किसी ज़माने में आपकी सौतेली माँ सलमा का देवर रहा था? मैंने उसे पक्का करने की गर्ज से कहा। जी हाँ, ये बात मेरे इल्म में थी, उसने जवाब दिया। जभी मैं उस दगाबाज के साथ सी व्यू चली गई थी, क्योंकि उसने जिन दस्तावेजी सबूत का जिक्र किया था वो मेरी सौतेली माँ की पिछली ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा हुआ आपने खुद ही जिक्र कर दिया, वरना मैं आपसे अगला सवाल यही करने वाला था। मैंने बड़ी रसान से कहा। फिर पूछा, क्या आप मौजिज़ अदालत को
یہ بات بتانا پسند کریں گی کہ ناصر کے پاس آپ کی سوتیلی ماں کے حوالے سے کون سے دستاویزی ثبوت تھے جن کے منظر عام پر آ جانے سے آپ کی اور آپ کے پاپا کی عزت پر حرف آ سکتا تھا؟ میں ان کے بارے میں ضرور عدالت کو بتاتی اگر وہ مجھے حاصل ہو جاتے۔ اس نے طنزیہ انداز میں ناصر کی طرف دیکھتے ہوئے مجھے بتایا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ناصر نے آپ کو وہ دستاویزی ثبوت فراہم نہیں کیے تھے؟ وہ تو ایک بہانہ تھا، سیما نے چپتے ہوئے انداز میں کہا۔ سی ویو پہنچنے کے بعد جب میں نے اس سے وہ دستاویزی ثبوت مانگے تو اس کی آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی اور میری بات کا جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ تو میری قسمت اچھی رہی کہ وہاں قریب ہی پولیس والے موجود تھے۔ انہوں نے اس کی بیہودہ حرکات دیکھ لی اور موقع پر پہنچ کر ہم دونوں کو گرفتار کر لیا۔ ویری بیڈ، میں نے افسوسناک انداز میں گردن ہلائی۔ اگر واقعی ایسا ہوا تھا تو میں یہی کہوں گا کہ بہت برا ہوا۔ میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں وکیل صاحب، وہ اصراری لہجے میں بولی۔ میں نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہوا تھا۔ قسم کھانے کی ضرورت نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آپ کی بات کا یقین کر لیا۔ آپ پر بھی لازم ہے کہ آنکھیں اور دماغ کھول کر میری آخری چند سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیں۔ جی پوچھیں، مزید کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ بڑے اعتماد سے بولی۔ میں نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ آپ نے حال ہی میں ماسٹرز کیا ہے؟ جی ہاں، یہ بات بالکل درست ہے، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ نے کون سے سبجیکٹ میں ماسٹرز کیا ہے؟ ایجوکیشن میں۔ گویا آپ اردو لکھنا پڑھنا بخوبی جانتی ہیں؟ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے والی بات ہے، وہ حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی۔ میں اردو پڑھنا لکھنا دونوں بھی اور بولنا بھی جانتی ہوں۔ بول تو ماشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک رہی ہیں، میں نے ستائشی نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن لکھنے پڑھنے کے بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا۔ کیا آپ اس سلسلے میں معزز عدالت کو کوئی مصدقہ ثبوت فراہم کر سکتی ہیں؟ یہ کیسا مذاق ہے جناب عالی، وکیل استغاثہ نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ جس شخص نے ماسٹرز کر رکھا ہو وہ بھلا اردو لکھنا اور پڑھنا اور بولنا کیسے نہیں جانتا ہوگا؟ میرے فاضل دوست فضول قسم کی باتوں میں پڑھ کر عدالت کا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں، انہیں ایسے تاخیری حربوں سے روکا جائے۔ واقعی میں نے سیما سے جس نوعیت کا مطالبہ کیا تھا، جو بھی سنتا یہی کہتا کہ میں نے انتہائی بچکانہ بات کی۔ اس بات کے پیچھے میرا خاص مقصد چھپا ہوا تھا۔ وکیل استغاثہ کے اعتراض کے جواب میں مجسٹریٹ نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب کیا آپ واقعی سیما کا کوئی ٹیسٹ وغیرہ لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ یس یور آنر، میں نے چٹانی لہجے میں کہا۔ مجھے شک ہے کہ سیما صاحبہ اردو لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتی۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو یہ معزز عدالت کے روبرو ثابت کر کے دکھا دے۔ سیما صاحبہ کو کاغذ اور قلم دیا جائے، وکیل استغاثہ نے کراری آواز میں کہا۔ ابھی یہ ثابت کر کے دکھا دیں گی۔ مجسٹریٹ کے حکم پر سیما کو ایک رف پیڈ اور قلم مہیا کر دیا گیا۔ عدالت میں موجود سامعین و ناظرین میں چیمے گوئیاں ہو رہی تھیں۔ میں نے بات ہی ایسی کر دی تھی کہ ہر شخص تفریحی انداز میں سوچ رہا تھا اور اس منظر کا منتظر تھا جب وہ میرے پیش کیے کسی آئٹم سے محظوظ ہو۔ کٹہرے میں کھڑی سیما نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، وکیل صاحب آپ مجھے ڈکٹیٹ کرائیں گے یا میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دوں؟ میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو ڈکٹیٹ کراؤں؟ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی مرضی سے ہی 2-3 سطر لکھ کر گھسیٹ کر دے دیجئے، لیکن لکھائی اتنی صاف ضرور ہو کہ آپ آسانی سے اسے پڑھ کر خود کو پڑھا لکھا ثابت کر سکیں۔ وہ گردن جھکا کر لکھنے میں مصروف ہو گئی۔ لگ بھگ 1 منٹ کے بعد اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا، ڈن، ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ اب براہ مہربانی اپنی اس مختصر سی تحریر کو معزز عدالت کے سامنے بآواز بلند پڑھ کر سنائیے۔ سیما نے پڑھنا شروع کیا۔ جانوروں سے تو وفا کی توقع کی جا سکتی ہے مگر انسان کے بارے میں حتمی طور پر کچھ کہنا ممکن نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ، میں نے تعریفی انداز میں کہا۔ آپ نے تو موجودہ حقیقت کی ترجمانی کر دی ہے۔ کیا میں آپ کی اس تخلیق کو دیکھ سکتا ہوں؟ بات ختم کرتے ہی میں نے ایک ہاتھ آگے بڑھایا۔ سیما نے پیڈ اور قلم میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، لیں، دیکھ کر تسلی کر لیں کہ میں نے کاغذ پر کچھ گھسیٹا بھی ہے یا محض ڈائیلاگ بولا ہے۔ میں نے مذکورہ کاغذ کو لے کر بغور دیکھا اور پڑھ کر اس بات کی تسلی کر لی کہ اس نے جو کچھ پڑھ کر سنایا تھا، لکھا بھی وہی تھا اور یہ سیما کا طرز تحریر تھا۔
میں نے مذکورہ پیڈ مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے بڑے ڈرامائی انداز میں کہا، یور آنر، سیما صاحبہ نے اس تحریر اور اس سے متعلقہ مختصر سی تحریر سے یہ ثابت تو کر دیا ہے کہ وہ اردو لکھنا اور پڑھنا بخوبی جانتی ہے۔ اب ان کی تحریر کی معنی کا ٹیسٹ باقی ہے۔ مجھے 100% یقین ہے کہ اس ٹیسٹ کے بعد یہ کیس روز روشن کی مانند کھل کر معزز عدالت کے سامنے آ جائے گا۔ بیگ صاحب، آپ کس قسم کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں؟ مجسٹریٹ صاحب نے حیرت بھری نظر سے مجھے گھورا۔ کوئی نیا ناٹک شروع ہونے والا ہے۔ وکیل استغاثہ نے ناگوار نظر سے میری طرف دیکھا۔ میرے فاضل دوست کو عدالت کا وقت برباد کرنے کا کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے۔ میں نے وکیل استغاثہ کے معاندانہ تبصرے پر کوئی توجہ نہیں دی اور مجسٹریٹ کے سوال کے جواب میں نے کہا، جناب عالی، سیما صاحبہ کی تحریر یعنی ہینڈ رائٹنگ کا ایک تازہ ترین نمونہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ ایسا ہی ایک سیمپل میرے پاس بھی ہے جو محترمہ نے چند ماہ پہلے تحریر فرمایا تھا۔ معزز عدالت سے میری پرزور اپیل ہے کہ وہ باریک بینی سے دونوں نمونوں کا موازنہ کرے اور اس امر کو پائے ثبوت تک پہنچائے کہ دونوں نمونہ جات ایک ہی شخصیت کی ہینڈ رائٹنگ ہے۔ عدالت کے کمرے میں بڑی پراسرار خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ وکیل استغاثہ سمیت وہاں موجود ہر شخص کی نگاہ مجھ پر لگی ہوئی تھی۔ وہ یہ دیکھنے کے مشتاق تھے کہ میں اپنی فائلوں میں سے کون سا سانپ برآمد کرنے والا ہوں۔ میں نے نہایت ہی سنسنی خیز انداز میں ایک فائل کے اندر سے ایک فل اسکیپ کا پرچہ نکالا اور اسے لے جا کر مجسٹریٹ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ مجسٹریٹ نے مجھ سے سوال کیا۔ یہ ایک لا لیٹر ہے یور آنر، میں نے کھنکدار آواز میں کہا، جو چند ماہ قبل محترمہ نے اپنے محبوب اور اس کیس کے ملزم ناصر کو لکھا تھا۔ ایسے ہی اور 2 خطوط میرے فائل میں اب بھی موجود ہیں۔ اگر عدالت محسوس کرے گی تو میں ثبوت کے طور پر انہیں بھی پیش کر دوں گا۔ میں نے بات ختم کرتے ہی فاتحانہ انداز میں وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر میری چپتی ہوئی نگاہ سیما کی جانب اٹھ گئی۔ وکیل استغاثہ تو مجھے سخت پریشانی میں نظر آیا اور سیما کا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میرے اس کارروائی نے استغاثہ کے غبارے سے ساری ہوا نکال دی تھی۔ ان لا لیٹرز کے بارے میں ناصر نے مجھے حوالات میں بتا دیا تھا اور میری نشاندہی پر امین نے مذکورہ خطوط ناصر کے کمرے سے نکال کر میرے حوالے کر دیے تھے۔ مجسٹریٹ نے بڑی باریک بینی سے ان اشکیا خط کا معائنہ کیا، پھر سیما کی حالیہ تحریر سے اس کا موازنہ کرنے کے بعد زیر لب بڑبڑایا، تحریر تو ہو بہو ایک جیسی ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر سیما کی طرف دیکھا اور استفسار کیا، کیا یہ خط تم نے ملزم کو لکھے تھے؟ نہیں، ہاں، وہ بری طرح بوکھلا کر رہ گئی، مگر اس نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس نے میرے سارے خطوط ضائع کر دیے ہیں۔ بات ختم کر کے سیما پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ دی ڈرٹی گیم از اپ، میں نے فاتحانہ انداز میں کہا۔ سیما کے اقرار نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے سیما معزز عدالت کے سامنے مسلسل جو غلط بیانی کر رہی تھی اس کا پول کھل گیا تھا۔ یور آنر، حقیقت یہ ہے کہ میں نے لمحائی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر اپنے موکل کی ضمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے کہا، یور آنر، سیما کا یہ کہنا کہ ناصر نے اسے تمام اشکیا خطوط ضائع کر دینے کے بارے میں بتایا تھا، اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ملزم کی محبت میں مبتلا تھی، یا یہ الفاظ دیگر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیما پچھلے 6-7 ماہ سے میرے موکل کے ساتھ محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ اسے یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ ملزم ماضی میں اس کی سوتیلی ماں سلمیٰ کا دیور رہا تھا۔ یہ ان وجوہات سے بھی واقف تھی جو ملزم کے بھائی اور سیما کی سوتیلی ماں سلمیٰ کے علیحدگی کا سبب بنی تھی۔ اس تناظر میں بڑے وثوق کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ سیما ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملزم کے قریب ہوئی، اس بات سے قطع نظر کہ اس مذموم سازش کے پیچھے اس کی سوتیلی ماں سلمیٰ کا ہاتھ تھا یا کسی اور کا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ میرا موکل محبت کے معاملے میں سیما کے ساتھ انتہائی سنجیدہ تھا اور اسی سنجیدگی نے اسے آنکھیں بند کر کے سیما پر بھروسہ کرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا۔ تاہم سیما کے اختتامی رویے نے اس کی آنکھیں کھول دی ہیں، اس کا محبت پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے، وہ بے گناہ و بے قصور ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم ناصر کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم صادر کیا جائے۔ دیٹس آل یور آنر۔ میری اس مدافعتی تقریر کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے ملزم کی ضمانت رکوانے کے لیے زور مارنا چاہا، تاہم
وہ زور مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کے دلائل میں بہت سارے خم نظر آ رہے تھے۔ مجسٹریٹ نے خفگی آمیز نظر سے اس کو دیکھا اور کہا، وکیل صاحب، آپ اپنی پہلی کہی ہوئی باتوں کو دہرا رہے ہیں۔ ضمانت رکوانے کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت اور کوئی دلیل ہو تو پیش کریں۔ وہ آئے بائیں شائع کرنے لگا۔ مجسٹریٹ نے ناگواری سے کہا، وکیل صاحب، یہ عدالت آپ کو 15 دن کا ٹائم دیتی ہے۔ اس دوران میں آپ استغاثہ پر اچھی طرح غور و فکر کر لیں۔ اگر آپ ملزم کے مبینہ جرم کے ذیل میں ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آئندہ پیشی پر انہیں عدالت میں پیش کریں۔ بصورت دیگر عدالت اگلی پیشی پر اس کیس کو خارج کرنے کا قانونی حق اختیار رکھتی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بڑے یتیمانہ انداز میں سر کو اثباتی جنبش دی۔ مسٹر بیگ، مجسٹریٹ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، عدالت آپ کے موکل کی عبوری ضمانت منظور کرتی ہے۔ میں نے مؤدبانہ انداز میں گردن کو خم دیا اور کہا، تھینک یو یور آنر۔ اس کے ساتھ ہی آپ پر یہ ذمہ داری بھی عائد کی جاتی ہے کہ مجسٹریٹ اضافہ کرتے ہوئے بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، آئندہ پیشی پر آپ اپنے موکل کو عدالت میں حاضر کرنے کے پابند ہوں گے۔ میں اپنے فرائض اور ذمہ داری کا پورا خیال رکھوں گا عالی جناب، میں نے فرمانبرداری سے کہا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں معزز عدالت کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ مجسٹریٹ نے 15 روزہ بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned today۔ مجسٹریٹ نے آئندہ پیشی کے لیے 15 دن بعد کی تاریخ دی تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اتمام حجت تھا، ورنہ اصولی طور پر تو پہلی ہی پیشی میں یہ کیس کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ میں نے جس ڈرامائی انداز میں سیما کے جھوٹ کا پول کھولا تھا، اس سے اس کی اصلیت عدالت کے سامنے واضح ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی حقیقت منکشف ہو گئی تھی کہ سیما نے کس خاص مقصد کی خاطر ناصر کے ساتھ پیار کا کھیل کھیلا تھا، اور اس سازشانہ کھیل کے اختتام پر وہ مقصد بھی واضح ہو گیا تھا۔ ناصر اگر سیما کو سی ویو لے گیا تھا یا اس سے پہلے وہ اسے قائد اعظم کے مزار، عجائب گھر یا دیگر مقامات پر گھمانے پھرانے لے جاتا رہا، تو اس میں حق بجانب تھا۔ اس کی نیت میں کوئی فتور یا کھوٹ نہیں تھا، کیونکہ وہ یہی سمجھتا تھا کہ سیما اس سے محبت کرتی ہے۔ عدالت نے پچھلی پیشی پر ناصر کے علاوہ سیما کو بھی ضمانت پر رہا کر دیا تھا۔ عدالت کا منشا یہی تھا کہ آئندہ پیشی سے پہلے فریقین باہمی افہام و تفہیم سے اس مسئلے کو کورٹ کے باہر ہی حل کر لے، جسے سادہ زبان میں راضی نامہ کہا جاتا ہے۔ مجھے اس کیس کے سلسلے میں مزید کسی نوعیت کی تیاری نہیں کرنا تھی۔ میں اپنی دانش میں یہ کیس جیت چکا تھا۔ مجھے پوری امید تھی کہ آئندہ پیشی پر استغاثہ میرے موکل کے خلاف کسی قسم کا کوئی مواد مہیا نہیں کر سکے گا، لہٰذا 15 روز کے بعد تو اس کیس کو لامحالہ خارج ہونا ہی تھا۔ تاہم پھر بھی میں نے امین کو ہدایت کر دی تھی کہ اگر مخالف پارٹی اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اسے گھیر کر میرے پاس لے آئے۔ جب 2 روز گزرنے کے بعد بھی امین میرے پاس نہیں آیا تو میں یہی سمجھا کہ رمضانی بھائی اینڈ کمپنی نے اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہوگی۔ میں بھی اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ یہ تیسرے روز کا واقعہ ہے۔ میری سیکرٹری نے مجھے بتایا، کوئی مس نرگس مجھ سے ملنے آئی ہے۔ میں نے پوچھا، کیا مس نرگس کا اپائنٹمنٹ تھا؟ نو سر، یہ سیکرٹری نے جواب دیا۔ وزٹرز کی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی آخری کلائنٹ آپ کے پاس سے مل کر گیا ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر، میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، مسز نرگس کو میرے پاس بھیج دیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد نرگس نامی وہ عورت میرے سامنے بیٹھی تھی۔ نرگس کی عمر کا اندازہ میں نے 35 اور 40 کے درمیان قائم کیا تھا۔ وہ خوبصورت بدن کی مالک، ایک جاذب نظر اور پرکشش عورت تھی، جس نے بوائے کٹ بال رکھے ہوئے تھے۔ اپنے پہناوے اور زیورات سے وہ کسی کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون نظر آتی تھی۔ رسمی علیق سلیق کے بعد میں نے کہا، جی نرگس صاحبہ، فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ بات چیت کے آغاز سے قبل میں 2 اہم کام کرنا چاہوں گی۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے اعتماد سے بولی، کون سے 2 اہم کام؟ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ نمبر 1، میں آپ کی تعریف کرنا چاہوں گی، وہ بڑی لگاوٹ سے بولی، اور نمبر 2، مجھے آپ سے ایک معذرت کرنا ہے۔ میں آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ پایا ہوں مسز نرگس، میں نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ تعریف کیسی اور کون سی معذرت؟ آپ بہت بڑے زبردست وکیل ہیں، وہ میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ میں نے آپ کا کام دیکھا ہے، آپ سونے میں تولے جانے کے قابل ہیں،
یہ تو ہو گئی میری تعریف، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اب یہ بتا دیں کہ آپ مجھ سے کس بات کی معذرت کرنے کے لیے آئی ہیں؟ اس بات کی معذرت کہ وہ معنی خیز انداز میں بولی، میں نے آپ تک رسائی کے لیے ایک جھوٹ بولا ہے۔ کیا مطلب؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ کیسا جھوٹ؟ وہ بدستور معنی خیز انداز میں بولی، میں مس نرگس نہیں ہوں۔ مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ پھر؟ میرا نام سلمیٰ ہے، وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی۔ مسز رمضانی۔ اوہ! میں ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اگر میں آپ کی سیکرٹری سے اپنا درست تعارف کرا دیتی تو مجھے خدشہ تھا کہ آپ مجھ سے ملنے سے انکار کر دیں گے۔ اس نے وضاحت کی۔ ایسی کوئی بات نہیں مسز سلمیٰ، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں یہاں لوگوں سے ملنے کے لیے ہی بیٹھا ہوں، کوئی اپنی پارٹی کا ہو یا فریق مخالف، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ دل کے بھی بہت صاف اور کھلے ڈلے ہیں، وہ ایک بار پھر بڑے والہانہ انداز میں میری تعریف کرتے ہوئے بولی۔ پھر اس نے زیر لب مسکراتے ہوئے بے ساختہ اپنا ہاتھ مسافے کے لیے میری طرف بڑھا دیا۔ مجھے اس کا یہ عمل عجیب تو لگا تھا، لیکن یہ سوچتے ہوئے کہ اسے اپنی انسلٹ کا احساس نہ ہو، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ چند لمحے پہلے مجھے کھلے ڈلے دل کا مالک قرار دے چکی تھی اور اب اس مقابلے میں مجھ پر بڑی بھاری سبقت لے گئی تھی۔ میں نے ابھی تک سلمیٰ کا صرف ذکر ہی سنا تھا، بالمشافہ بلکہ بالمصافہ آج پہلی مرتبہ ملاقات ہو رہی تھی۔ پچھلی پیشی پر وہ عدالت میں موجود نہیں تھی، ورنہ میں اسے پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑی نمایاں اور پرکشش شخصیت کی مالک تھی۔ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی بیگ صاحب، وہ بے تکلفی سے بولی۔ سیم ٹو یو، میں نے بھی خوش اخلاقی کے تقاضے نبھاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میرا کام دیکھا ہے، جبھی آپ مجھ سے اتنی متاثر ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہاں میرا کام دیکھا ہے؟ پچھلی پیشی پر آپ نے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے جو کام دکھایا، میں اس کی بات کر رہی ہوں۔ وہ دلچسپ نظر سے مجھے تکتے ہوئے بولی۔ پھر اچانک اپنائیت بھرے لہجے میں بولی، بیگ صاحب، آپ کے آفس میں چائے وغیرہ کا انتظام نہیں ہے؟ چائے وغیرہ نہیں ملتی ہے؟ وہ زبردستی سوار ہو جانے کے صلاحیت سے مالا مال تھی۔ اس کے انداز میں ایک قسم کی خاص بے باکی پائی جاتی تھی۔ میں نے فوری طور پر اس کے لیے چائے کا آرڈر دیا، پھر اصل موضوع کی طرف آتے ہوئے پوچھا، لیکن گزشتہ پیشی پر تو آپ عدالت کے کمرے میں موجود نہیں تھی، پھر آپ نے میرا کام کیسے دیکھ لیا؟ رمضانی صاحب کی آنکھ سے، وہ بڑے ناز سے بولی، انہوں نے مجھے آپ کی کارکردگی کی مکمل رپورٹ دے دی تھی۔ اوہ! میں نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور پوچھا، رمضانی صاحب خود کہاں ہیں؟ باہر گاڑی میں بیٹھے ہیں، سلمیٰ نے بتایا۔ باہر کیوں؟ اس کی بات سن کر مجھے حیرت ہوئی۔ وہ آپ کے ساتھ اندر کیوں نہیں آئے؟ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ کہہ رہے تھے کہ میں زیادہ اچھے انداز میں آپ کو ہینڈل کر سکتی ہوں۔ اوہ، تو آپ مجھے ہینڈل کرنے آئی ہیں؟ میں نے مذاق کے رنگ میں کہا۔ کیا آپ نے مجھے کوئی مشین وغیرہ سمجھ لیا ہے؟ ہاں، ایک مشین ہی ہے، وہ بڑے اسٹائل سے بولی۔ میں کچھ سمجھا نہیں مسز رمضانی، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی، میں سمجھاتی ہوں، وہ کسی استانی کے مانند بولی، پھر ایک ماہر نرس کی طرح مجھے سمجھانے لگی۔ اس دنیا میں صرف دو مشینیں اہمیت کی حامل ہیں۔ کون سی دو مشینیں؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ نمبر 1 کامیابی دلانے والی مشین، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ نمبر 2 نوٹ چھاپنے والی مشین۔ اور دلچسپ بات یہ ہے، وہ لمحاتی توقف کر کے وہ بڑے دل آویز انداز میں مسکرائی، کامیابی دلانے والی مشین کا ایندھن دوسری مشین تیار کرتی ہے، یعنی نوٹ چھاپنے والی مشین۔ آپ میری بات کا مطلب تو سمجھ گئے ہیں نا؟ بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، آپ مجھے ان دونوں میں سے کون سی مشین سمجھ رہی ہیں؟ کامیابی دلانے والی مشین، وہ نظر کے راستے میری آنکھوں میں گھستے ہوئے بولی۔ نوٹ چھاپنے والی مشین تو باہر گاڑی میں بیٹھی ہے۔ اس کا اشارہ رمضانی بھائی کی طرف تھا۔ اصولی طور پر مجھے سلمیٰ سے اتنا زیادہ گھل مل کر باتیں نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ اس کیس کی میں مخالف پارٹی کی حیثیت رکھتی تھی، لیکن اس نے جس ڈرامائی انداز میں انٹری کی تھی اور اس کے بعد جیسی سنسنی خیز باتیں وہ کر رہی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ میں اس کی پوری بات سنوں اور پوری توجہ سے سنوں تاکہ اس کے مقاصد کی تہ تک رسائی کر سکوں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے آپ رمضانی صاحب کی دولت میری جیب میں بھر کر اپنے لیے کوئی کامیابی خریدنے آئی ہیں؟ بالفاظ دیگر آپ مجھے خریدنے آئی ہیں؟
खरीदने और बेचने के अल्फाज बड़े चीप हैं, आमियाने हैं, वो गहरी संजीदगी से बोली। बेग साहब, मैं तो आपसे एक डील करने आई हूँ। कैसी डील? मैं हमातन गोश हो गया। वो अब खुलने ही वाली अब वो खुलने ही वाली थी। मैंने उससे तारुफ हासिल करने के बाद जो अंदाज़ा कायम किया था वो 100% उस पर पूरा उतरती नज़र आती थी। तो उसने मेरे सवाल के जवाब में बड़ी गहरी नज़र से मेरे चैम्बर का जायज़ा लिया और ठहरे हुए लहजे में बोली, बेग साहब, आपका ऑफिस किसी भी अदालत के कमरे से ज़्यादा पुरसुकून और आरामदेह है, इसमें कोई शक नहीं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्या इस छोटे मोटे केस का फैसला हम यहाँ बैठकर नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? मैंने ताइदी अंदाज में कहा। मैंने इब्तिदा में ये बात अमीन से भी कही थी, वो रमज़ानी भाई को अपने साथ मेरे पास लेकर आ जाए, लेकिन शायद आप लोगों के बीच राब्ता नहीं हो सका। वो गधे का बच्चा है, सलमा बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। उसमें इतनी अकल कहाँ? अमीन के लिए उसने गधे का बच्चा के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिससे उसकी नफ़रत का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता था। मैंने उसके ख़यालात पर कोई तबसरा करना ज़रूरी नहीं समझा और उसे बड़ी रसान से कहा, अच्छा हुआ आप मेरे पास आ गए। आइंदा पेशी से पहले हम यहीं पर एक जॉइंट मीटिंग रख लेते हैं। मैं अमीन को भी बुलवा लेता हूँ। इंशाअल्लाह अगली पेशी पर ये केस खारिज हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। आपने जिस शख्स को बुलवाने की बात की है ना, मुझे उसकी शक्ल भी देखना गवारा नहीं है, वो कदरे बरहमी से बोली। और आइंदा मीटिंग की क्या ज़रूरत है? मैं आपके पास आ गई हूँ। जो भी बात तय करना है हम आपस में ही तय कर लेते हैं। ये इतना आसान नहीं है मिसिज़ रमज़ानी, मैंने उसकी गलतफहमी दूर करते हुए कहा। किसी भी किस्म की मसालेहत के लिए दोनों पार्टियों का मौजूद होना ज़रूरी है। मसालेहत का लफ्ज़ आपने बहुत खूब अच्छा इस्तेमाल किया है बेग साहब, वो अपने लेदर बैग को सहलाते हुए बोली। लेकिन इसके लिए अमीन की मौजूदगी ज़रूरी नहीं, ये मसालेहत हम दोनों के बीच भी हो सकती है। क्या मतलब? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि आप इस केस को मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ट्विस्ट दें, वो अपनी बात की वजाहत करते हुए बोली, और आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चेक लिखकर मैं दे दूँगी। ये बात ख़त्म करते ही मिसेस सलमा ने अपने हैंड बैग में से चेक बुक निकाली और पेन बरामद कर लिया। मुझे उसका ये अंदाज़ सख्त नागवार गुज़रा। वो सीधा-सीधा अपनी दौलत के बल पर मुझे खरीदने का इरादा रखती थी। अमीन के लिए इसके दिलो दिमाग में मौजूद नफ़रत मुझसे ढकी छुपी नहीं थी। यकीनन वो मुझे कोई तगड़ी रकम ऑफ़र करके अमीन को किसी चक्कर में फँसाने का इरादा रखती थी। लेकिन ज़ाहिर है मैं कोई बिकाऊ माल नहीं था, ताहम मैंने इस खेल को ड्रॉप सिंह तक उसके साथ जाने का फ़ैसला कर लिया। चेक बुक तो बैग में से बाहर आ गई थी, ये देखना भी ज़रूरी था कि बिल्ली थैले में से कब बाहर आती है। मैं समझा नहीं। उसकी बात के जवाब में मैंने यही कहा, आप कौन से ट्विस्ट की बात कर रही हैं? वो मेज़ पर थोड़ा-सा आगे झुक आई, फिर राज़दार लहजे में बोली, केस की मौजूदा सूरत-ए-हाल तो यही ज़ाहिर करती है कि अगली पेशी पर अदालत इस केस को खारिज कर देगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। वो लम्हे भर को साँस दुरुस्त करने के लिए रुकी, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोली, मैं चाहती हूँ कि आप इस केस के अंदर कोई ऐसा ट्विस्ट डालें कि मज़ीद 5-10 पेशियों तक ये केस चलता रहे और इन दोनों भाइयों को रगड़ा लगता रहे। सीमा को रगड़ा लगाने की बात इब्तिदा में अमीन ने भी की थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश में वक्ती गुस्से का अक्स था, जबकि सलमा जिस ख्वाहिश का इज़हार कर रही थी, इसमें बड़ी मानदाना शिद्दत पाई जाती थी। मैंने चूहे बिल्ली का खेल जारी रखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, मैं अगरचे आपकी मुखालिफ पार्टी का वकील हूँ, उसूली तौर पर मुझे आपके साथ कोई मामला नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी पेशकश को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं होगी। और आप एक अक्लमंद वकील हैं और एक अक्लमंद आदमी हैं। वो तौसीफ़ी नज़र से मुझे देखते हुए बोली, वकील जिस पार्टी से फ़ीस लेता है उसी की वकालत करता है। आपने अमीन से फ़ीस पकड़ी, उसके भाई की वकालत की और उसे बेकसूर साबित करके दिखा दिया। समझे, आपका काम ख़त्म हो गया। गोया आपने फ़ीस हलाल कर दी। अब आप यूँ समझें कि नासिर से आपका कोई वास्ता नहीं रहा। और मैं ऐसा कैसे समझ सकता हूँ? मैंने कतत कलामी करते हुए कहा, जब तक ये केस अदालत में है मैं नासिर का वकील हूँ और उसके हक़ का तहफ़्फ़ुज़ मेरी ज़िम्मेदारी है। आपने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर दी है बेग साहब, वो समझाने वाले अंदाज़ में बोली। आपका मौक्किल ज़मानत पर रिहा होकर आज़ाद घूम रहा है। मैं चाहती हूँ आज के बाद आप मेरे वकील का किरदार अदा करेंगे। मैं आपको इससे दुगनी फ़ीस अदा करूँगी जो अमीन ने आपको दी है। आपके वकील का किरदार?
میں نے اپنے چہرے پر مصنوعی الجھن طاری کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے کیس کے بارے میں تو کچھ بتایا ہی نہیں۔ کیس وہی سیما والا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے عرض کیا ہے نا، آپ نے اس کیس میں کوئی ایسا پیش ڈالنا ہے کہ 2-3 ماہ تک مزید امین عدالت کے چکر کاٹتا رہے۔ مجھے ناصر سے کوئی عداوت نہیں ہے بیگ صاحب، میں بس امین کو ذلیل و خوار ہوتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے دل کی بات منوعن زبان تک آ گئی تھی۔ اس کے بارے میں میرے تمام تر اندازے درست ثابت ہوئے تھے۔ اس کمبخت منتقم المزاج عورت نے اپنے دلی جذبات کی تسکین کے لیے سیما کو بھٹی میں جھونک دیا تھا۔ اس کا اصل ٹارگٹ اس کا سابق شوہر امین تھا۔ یہ سچ ہے کہ انتقام کا جذبہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ امین نے سلمیٰ کی بدزبانی سے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی تھی اور اپنی اسی انسلٹ کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ پہلے اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت سیما کو اس خطرناک کھیل میں کسی مہرے کی مانند آگے بڑھایا، اور جیسے ہی دیکھا کہ میری وکالت نے اس کا مہرہ پیٹ ڈالا ہے تو وہ مجھے خریدنے کے لیے پوری آب و تاب کے ساتھ خود میدان میں اتر کر آئی تھی۔ یہ تو کسی بھی قیمت پر ممکن نہیں تھا کہ میں اس نامعقول عورت کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا۔ البتہ اسے اندھیرے میں رکھ کر اپنا کام نکالنے کی ضرورت تھی، تاکہ جب تک عدالت اس کیس کو خارج نہیں کر دیتی سلمیٰ کی مزید اندیکھی فتنہ پردازیوں سے محفوظ رہا جا سکے۔ میں نے مصنوعی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، کیس کے اندر تو میں ٹوئسٹ ڈال تو دوں گا، مگر کیا؟ وہ اضطراری انداز میں بولی۔ ڈبل فیس والی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر یہ کم ہے تو میں زیادہ بھی دے سکتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ میں نہیں جانتی آپ کی فیس کتنی ہے، میں آپ کو ایک بلینک چیک دے دیتی ہوں۔ میرے اس اکاؤنٹ میں کم از کم 2 لاکھ روپے موجود ہیں۔ چیک کے اندر رقم آپ اپنی مرضی سے بھر لیجئے گا، لیکن کام میرے حسب منشا ہونا چاہیے۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر نفرت بھرے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، آپ نے کیس کے مختلف حصوں میں ایسا مرچ مسالہ بھرنا ہے کہ کیس ختم ہونے کے کئی سال بعد تک امین کے جسم کے ریشے ریشے میں جلن محسوس ہوتی رہنی چاہیے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ مرچ مسالے کے سلسلے میں آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ میں بھی زندگی بھر آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ وہ بلینک چیک میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، میں نے دونوں طرف دستخط کر دیے ہیں، آپ اپنی مرضی کی رقم اس چیک میں بھر کر کیش کرا لیجئے، اور اکاؤنٹ کی لمٹ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہے، وہ لمٹ میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا، آپ مطمئن رہیں، میں آپ کی دی ہوئی لمٹ کو کراس نہیں کروں گا۔ اس نے بڑے جوش و خروش سے میرا شکریہ ادا کیا، پھر ایک دل آویز مسکراہٹ میری جانب اچھال کر وہ دفتر سے رخصت ہو گئی۔ یہ میری مسز رمضانی یعنی سلمیٰ سے پہلی ملاقات تھی۔ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس عورت کے پاس دولت حسن بھی تھی اور دولت دنیا بھی، اور اس نے مجھے اپنا ہمنوا بنانے کے لیے دونوں دولتیں خرچ کرنے میں کسی بخل سے کام نہیں لیا تھا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور مجسٹریٹ کرسی انصاف پر پورے تمطراق کے ساتھ براجمان تھے۔ جب تمام متعلقہ افراد حاضر ہو چکے تو عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ مجسٹریٹ نے حاضرین پر ایک اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر وکیل استغاثہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، وکیل صاحب، آپ پچھلے 15 دن میں ملزم ناصر کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہوں گے تو آپ اسے عدالت میں پیش کر دیجئے۔ میں جانتا تھا 15 دن کیا، اگر اس کام کے لیے استغاثہ کو 15 ماہ کا بھی وقت دیا جاتا تو وہ ناکام ہی رہتا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے بھونڈے انداز میں گزری ہوئی باتوں کو دہرانے کی کوشش شروع کی ہی تھی کہ مجسٹریٹ نے اسے ابتدائی مرحلے پر ہی روک دیا اور قدرے درشت لہجے میں کہا، اگر آپ نے پچھلی باتوں کو دہرا کر عدالت کا وقت ہی خراب کرنا ہے تو پھر عدالت اس کیس کو خارج کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جناب عالی، وکیل استغاثہ نے کمزور سی آواز میں کہا، اگر معزز عدالت مزید 15 دن کی مہلت دے تو ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد حاصل کرنے میں بھرپور کوشش کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 15 دن میں آپ کی کارگزاری کیا رہی؟ مجسٹریٹ نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا۔ اس سے پہلے ریمانڈ کے سلسلے میں بھی عدالت نے 1 ہفتے کی مہلت دی تھی۔ جب ان 25 دنوں میں ملزم کے خلاف ایسی کوئی بھی جاندار بات سامنے نہیں لائی جا سکی جس پر عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھایا جا سکے تو مزید 10 دن میں کیا ہو جائے گا؟
عالی جناب وہ مؤدبانہ انداز میں بولا، پولیس کو بعض معاملات کی چھانبین کے لیے مناسب وقت درکار ہوتا ہے۔ میری معزز عدالت سے التماس ہے کہ اس کیس کو ڈسمس کرنے میں عجلت سے کام نہ لیا جائے۔ عجلت؟ مجسٹریٹ نے حیرت بھری نظروں سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا۔ آپ اسے عجلت کا نام دے رہے ہیں؟ معزز عدالت نے پچھلی پیشی پر آپ کو 15 دن کی مہلت محض اس لیے دی تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے، ان میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے، لیکن آپ اپنی کوشش میں بری طرح ناکام ہو چکے ہیں۔ مجسٹریٹ کی ان سچی اور کھری باتوں کے جواب میں وکیل استغاثہ کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہو گیا۔ مجسٹریٹ نے میری طرف دیکھا اور استفسار کیا، بیگ صاحب آپ کو اس سلسلے میں کچھ کہنا ہے؟ اس روز سلمیٰ بھی عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کی نظر مجھی پر لگی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اپنے بلینک چیک کی تاثیر دیکھنے کی منتظر تھی۔ جب میں عدالت کی طرف آ رہا تھا تو باہر راہداری میں میرا اسے سامنا ہوا تھا۔ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، بیگ صاحب آپ نے چیک کیش نہیں کروایا؟ سلمیٰ کے اس سوال کا واضح مطلب یہی تھا کہ اس نے عدالت آنے سے پہلے بینک جا کر اپنے اکاؤنٹ کا احوال معلوم کر لیا تھا۔ جبھی اس کے استفسار میں حیرت کی آمیزش شامل تھی۔ وہ توقع کر رہی تھی کہ میں اس کے دیے ہوئے بلینک چیک سے پہلی ہی فرصت میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ جب میں نے ایسی کوئی کوشش نہیں کی تو اسے اچنبھا ہونا ہی تھا۔ میں اس کے سوال کا جواب دیے بغیر عدالت کے کمرے میں داخل ہو گیا، اور عدالت کے اندر بھی میں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ میرا یہ رویہ اس کی ذہنی کیفیت میں ہیجان برپا کرنے کے لیے کافی تھا۔ مجسٹریٹ کے استفسار کے جواب میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، یور آنر سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے۔ حقیقت جو بھی ہے وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے۔ اگر موجودہ حالات و واقعات کی روشنی میں دیانت داری کی نگاہ سے دیکھا جائے تو میرے موکل سراسر بے قصور اور بے گناہ دکھائی دیتا ہے۔ استغاثہ کے جھوٹ کی کلئی کھل گئی ہے۔ اس امر میں کسی شک و شبے کی گنجائش بھی باقی نہیں رہی کہ ملزم ناصر کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھانسنے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس لی، پھر دلائل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یور آنر یہ بات ہر انداز سے کھل چکی ہے کہ استغاثہ کی پشت پر جس پولیس کا ہاتھ ہے وہ بھی اس سازش میں پوری طرح ملوث ہے۔ پولیس اور استغاثہ کے تمام تر دعوے عدالت میں ریت کی دیوار ثابت ہو چکے ہیں۔ میرے موکل کو اس دوران میں جس کوفت اور ذہنی اذیت سے گزرنا پڑا اس کا دعویٰ بھی ضروری ہے۔ اس کیس میں الجھنے کے باعث ملزم کی نیک نامی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ اس کے ورثاء کو جو مالی اور جذباتی نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ الگ ہے۔ میں اپنے موکل کے لیے معزز عدالت سے پرزور ہمدردی کی اپیل کرتا ہوں۔ بات ختم کر کے میں نے کن آنکھوں سے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ وہ کینہ توز نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ اس کا بس چلتا تو مجھے کچا ہی چبا ڈالتی۔ وہ مجھے بلینک چیک تھما کر مطمئن ہو گئی تھی اور اس یقین کے ساتھ آج عدالتی کارروائی دیکھنے آئی تھی کہ میں ملزم کے بھائی امین کی راہ میں بارودی سرنگیں بچھا ڈالوں گا۔ لیکن جب میری جانب سے اس نے کیس کے اندرون میں کوئی ٹوئسٹ پیدا ہوتے نہیں دیکھا تو پہلے تو وہ حیران ہوئی، پھر اس کی حیرانی پریشانی میں بدل گئی۔ اب تو مجھے اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نظر آ رہے تھے جیسے عدالت کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ اپنے خطرناک ناخنوں سے میرا چہرہ ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ وہ عدالت کے کمرے کے اندر میرے خلاف کسی بھی حوالے سے زبان نہیں کھول سکتی تھی۔ وہ کہتی بھی تو کیا کہتی؟ یہ کہ اس نے کیس کا پاسا پلٹنے کے لیے مجھے رشوت میں ایک بلینک چیک دیا تھا۔ اگر وہ اس حوالے سے منہ کھولتی تو اس کے ایک لفظ نکالتے ہی وہ اگلے ہی لمحے وہ ایکیوزڈ باکس میں نظر آتی۔ میری پرزور اور ہمدردانہ اپیل کے جواب میں مجسٹریٹ نے کہا، عدالت کو ملزم ناصر کی پوزیشن اور حیثیت کا پوری طرح خیال ہے، لہٰذا وہ اسے اس کیس سے باعزت بری کرتے ہوئے کیس کو خارج کرتی ہے۔ تھینک یو یور آنر۔ میں نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، میں عدالت کے اس مبنی بر انصاف و عدل کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی معزز عدالت سے میری ایک چھوٹی سی استدعا ہے۔ مجسٹریٹ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، بیگ صاحب آپ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یور آنر، میں نے مجسٹریٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بآواز بلند کہا، میرے موکل نے گرفتاری سے لے کے اب تک جس ذہنی اذیت اور معاشرتی خفت کا سامنا کیا ہے اس کا بروزن ازالہ تو ممکن نہیں، مگر میں چاہوں گا کہ استغاثہ کی جانب سے ملزم کو معقول ہرجانہ ادا کیا جائے تاکہ اس کے زخموں پر مرہم لگایا جا سکے۔ دیٹس آل یور آنر۔ مجسٹریٹ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا،
किसी भी शख्स को कानूनन ये हक नहीं हासिल है कि वो किसी दूसरे शख्स की इज़्ज़त को उछाले और उसे किसी झूठे मुकदमे में किसी अदालत में घसीटे। लिहाज़ा ये साबित हो जाने के बाद कि इस केस ने नासिर की इज़्ज़त-ए-नफ्स को ठेस पहुँचाई है, अदालत इस्तिग़ासा के तवस्सुत से सीमा के वालिदैन को इस बात का पाबंद करती है कि वो हद तक इज़्ज़त के ज़ुमरे में नासिर को मुबल्लिग़ 20,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तान बतौर हर्जाना अदा करें। अदालत के इस हुक्म की तामील फौरी तौर पर दरआमद की जाए। मजिस्ट्रेट के इस दो टोक और हतमी फैसले के बाद इस्तिग़ासा और सीमा के वालिदैन में से किसी को कोई एतराज़ उठाने या कोई जवाज़ पेश करने की हिम्मत न हो सकी। इस हुक्म में अदालत को सुनकर इस्तिग़ासा पार्टी के तमाम अरकान के चेहरे फुस होने वाले गुब्बारे की मानिंद लटक गए थे। बअल्फ़ाज़ दिगर इन्हें इस केस में हज़ीमत उठाना पड़ी थी। सलमा की हालत दीदनी थी। मैंने उन आखिरी मराहिल पर उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराना ज़रूरी समझा। सलमा और रमज़ानी वकील इस्तिग़ासा की दरख्वास्त पर फ़ौरन हट जाने की रकम अदायगी के प्रोसेस में लग गए थे। उसका एक बाकायदा कानूनी तरीक़ाकार होता है, कुछ ज़रूरी किस्म की कागज़ी कार्रवाई करना होती है। बहरहाल आधे घंटे में ये मरहला मुकम्मल हो गया था। मैंने कोशिश की थी कि अदालत के कमरे से बाहर निकलते वक्त अमीन के साथ रहूं ताकि सलमा के किसी जज्बाती अटैक से महफूज रह सकूं। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा उधार खाए बैठी थी। पार्किंग तक मैं अमीन और नासिर से बातें करते हुए पहुंच गया। जब मैं उन्हें रुखसत करके अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था तो पता नहीं कहाँ से मिसेस सलमा आंधी की मानिंद निकलकर मेरे सामने आ गई थी। मैं उसे अचानक अपने रूबरू देखकर चौंक उठा था। वो तंज़ी अंदाज़ में मेरी तरफ देखते हुए बोली, बेग साहब, अब ये बात अच्छी तरह मेरी समझ में आ गई कि आपने इतने दिन मेरा दिया हुआ चेक कैश क्यों नहीं कराया। आपकी नीयत में पहले से ही फ़ुतूर मौजूद था या मैंने आपकी कीमत कम लगाई थी। आप मुझे बता देते, मैं आपको ख़रीदने के लिए 2 लाख से भी ज़्यादा दे सकती थी। मैंने उसकी तुर्श कलामी के जवाब में सिर्फ़ इतना कहा, मिसेस सलमा, आप शदीद नौइयत की गलतफ़हमी का शिकार हैं। हर इंसान को ख़रीदना मुमकिन नहीं होता। मैंने कोशिश करके अपने लहजे को नॉर्मल और मुहज़्ज़ब रखा ताकि वहाँ कोई नया तमाशा न लग जाए। सलमा चोट खाई हुई ज़ख्मी नागिन थी, वो बिखर जाती तो कोई नया हंगामा खड़ा हो सकता था। वैसे भी उसकी बदकलामी और बदज़ुबानी किसी की तारीफ़ की मोहताज नहीं थी। वो सनसनाते हुए लहजे में बोली, इसका वाज़ेह मतलब ये है कि आपकी नीयत में शुरू से ही फ़ुतूर था। आपने मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए वो चेक लेकर अपने पास रख लिया था। आप बार-बार चेक का ज़िक्र कर रही हैं तो इतना बता दूँ, मैंने मुतदिल अंदाज़ में कहा, आपका दिया हुआ वो ब्लैंक चेक यूँ का तो मेरी मेज़ की दराज़ में रखा हुआ है। कभी सिटी कोर्ट आना हो तो मेरे ऑफ़िस का एक चक्कर लगा लीजिएगा, आपका चेक मैं वापस कर दूँगा। आज तशरीफ़ लाना चाहें तो 4 बजे के बाद मैं ऑफ़िस में ही मिलूँगा। मुझे कोई शौक़ नहीं है आपके ऑफ़िस आने का या आपसे मिलने का। वो सटपटाए हुए लहजे में बोली, मेरे पास ऐसे कामों के लिए फ़ालतू टाइम नहीं है। लेकिन वो ब्लैंक चेक, मैंने चुटकी लेने वाले अंदाज़ में कहा। अब वो रद्दी कागज़ के एक टुकड़े से ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रखता। वो हिकारत आमेज़ लहजे में बोली, मैंने बैंक जाकर इस चेक को कैंसल करा दिया है। मैं आपकी ज़हानत की दाद देता हूँ। उसने मुझे घूर कर देखा और पाँव पटक कर जाने लगी। मैंने छेड़ने वाले अंदाज में कहा, मिसेस सलमा, आपको तो खुश होना चाहिए कि मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी। वो रुकी और गर्दन घुमाकर अजीब से लहजे में मुस्तफसिर हुई। कौन सी फरमाइश? मिर्च मसाला लगाने वाली फरमाइश, मैंने एक-एक लफ्ज़ पर ज़ोर देते हुए कहा। मैंने आपकी खुशी की खातिर इस केस में मिर्च मसाला भरने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई। कैसी गलती? उसकी आंखों में हैरत नमूदार हुई। ये गलती कि मैंने इस मिर्चकारी का काम आपके हाथों से करा डाला। मैंने ज़ुमाइनी अंदाज में कहा, और नादानस्तगी में आपसे चूक ये हो गई कि मिर्च वाला हाथ आपने अपनी ही आंखों में लगा लिया। ये सारी जलन उसी वजह से है। ओह! उसने मुझ पर एक घसीली निगाह डाली और तेज़-तेज़ कदम उठाते हुए एक तरफ बढ़ गई। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा कर रह गया। बस इतनी थी ये कहानी। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। बिल्कुल आप लोग सुनिए और लाइक ज़रूर करिए। आप लोग लाइक करने में बड़ी कंजूसी करते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, एक लाइक, ठीक है? और सब्सक्राइब करिए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अपना खूब ख़्याल रखिए, खूब ख़्याल रखिए और मिलते हैं अगली इस कहानी के साथ में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।